वसलाम इबादिहिल्लज़ीन अस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये आज का हमारा 17वां लाइव सवाल जवाब मजलिस है, प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को खैर खूबी के साथ मुकम्मल फ़रमाए और इसके अंदर जो होने वाले सवाल जवाब हैं अल्लाह तबारक व तआला सब को उम्मत के हक़ में नाफ़े बनाए। अल्लाह तबारक व तआला सब के हक़ में खैर व बरकत के रहमतों के फ़ैसले फ़रमाए। आज के इस सवाल के अंदर हम दीनी मसाइल के ताल्लुक़ से हम इल्म हासिल करेंगे। अल इल्मु यरफ़उ साहिबहु, कि इल्म अपने जानने वाले को बुलंदियों तक पहुँचाता है। गुलशन अनवर ऑफिशियल अस्सलाम वालेकुम। मोहतशिम पाशा अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल चाल है जी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का एहसान है, करम है, खैरियत है। तो इसलिए इल्म बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जगहों पर इल्म के फ़ज़ाइल, इल्म के कमालात को बयान फरमाया है। तो इसलिए इल्म सीखना इंतहाई ज़रूरी है। इल्म से आदमी की शख्सियत बुलंद होती है। कहते हैं कि जो बंदा इल्म रखता है, मालूमात रखता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, शर्मिंदगी नहीं होती है, बल्कि कॉन्फिडेंट होकर के बात करता है और ऐसी आदमी की शख्सियत निखर आती है। वो जो बात करता है मुदल्लल बात करता है, मुदल्लल गुफ्तगू करता है। तो इसलिए आदमी को इल्म और मालूमात होनी चाहिए। तो आज का ये हमारा जो सवाल जवाब है, ये उसी ताल्लुक़ से है कि दीन के रिलेटेड हमारे जो मसले मसाइल रहते हैं, जो हमारी चीज़ें गुफ्तगू रहती हैं, तो हमारे जो भी सवालात और रहेंगे उनके ताल्लुक़ से मालूमात करेंगे। पहला सवाल आज का ये है, मसला ये है जी। मुबीन क़ादरी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज का पहला सवाल हमारा ये है, एक वीडियो, एक क्लिप देखी जिसमें एक साहब जो है तिल के फ़ायदे बता रहे हैं कि हमारे जिस्म में जो मसा और तिल हो जाता है, किसी के नाक पे, किसी के गाल पे, किसी के यहाँ, किसी के थोड़ी पे, किसी के सर पे, किसी के कान पे, किसी के गर्दन पे, किसी के पीठ पे, किसी के जिस्म पे, तो वो हर एक के फ़ायदे बयान कर रहे हैं कि जिसके यहाँ होंठ पे होते हैं तो वो पुरकशिश शख्सियत का मालिक होता है, जिसके यहाँ होते हैं तो वो बहुत तेज़ तर्रार होता है। तो तिल के ऐसे ऐसे फ़ायदे बयान कर रहे हैं वो, और साथ में कुछ दुआएं भी बता रहे हैं कि ये जो तिल हैं हमारे जिसमें बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि इनके फ़ायदे हैं, ये ऐसा बंदा वैसा होता है, वैसा बंदा वैसा होता है, जिसके तिल ये होते हैं, इस तरह के फ़ायदे बयान कर रहे हैं। तो याद रखिए कि ये जो मसा, ये जो तिल है, शरई एतबार से इसके ये फ़ायदे और ये चीज़ें बताना, इसका कोई सबूत नहीं है, इसका शरई एतबार से कोई सबूत नहीं है। ये सब हिंदुआना रस्में हैं, ये सब हिंदुआना रस्में हैं, या अक़ीदे हैं। जैसे वो लोग कहते हैं आज ये बुर्ज है, आज वो बुर्ज है, इस बुर्ज में जो है चाँद जाएगा, सूरज जाएगा तो यूँ होगा, वो होगा, फ़ुला दिन बाबरकत है, फ़ुला दिन मनहूस है। तो ये सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं। दीन इस्लाम में इस तरह का कोई मसला नहीं है कि जिसके माथे पर तिल हो तो वो होशियार होता है, जिसके यहाँ पर हो वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, जिसके नाक के ऊपर हो वो बातें मनवाने में ज़्यादा होशियार होता है। तो ये तिलों के ताल्लुक़ से इस तरह का कोई मसला नहीं है। लिहाजा पता नहीं, अल्लाह जाने लोग कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं इस तरह के मसाइल और इस तरह की चीज़ें। हाँ, ये है कि जो दुआएं बताई गई हैं, अल्लाहु रहीमुन वदूदुन अज़ीमुन या सत्तारू वगैरह वगैरह, तो अल्लाह के नाम बाबरकत हैं, बेशक उनको पढ़ने में कोई हरज नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अल्लाह के नाम आप जिस नीयत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वही फ़ायदा उसमें हासिल होगा। लेकिन तिल मस्से जो होते हैं उनके फ़ायदे बयान करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह जी। गुलशन अनवर ऑफिशियल दुआ दे रहे हैं, अल्लाह बरकत, अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे जी। आमीन सुम्मा आमीन, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सुलेमान, शराब छोड़ने के लिए कोई अमल और इलाज बताएं। अच्छा जी, शराब छोड़ने के लिए अमल तो आप ये पढ़िए, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इस दुआ को पढ़िएगा। ये जो भी आप पढ़ने वाला है उसके ऊपर पढ़ करके दम कीजिएगा, या तो पानी वगैरह के ऊपर पढ़ करके इस दुआ को उस बंदे को पिलाइएगा जिसको शराब पीने की आदत है। तो ये दुआ उससे पढ़वाएं, या ख़ुद पढ़ करके फूँकें, या पानी पर फूँक करके दम करके उसको पिलाएं। और इसी के साथ साथ में उसे शराब की हुर्मत के बारे में बताएं। कुरान और हदीस में शराब पीने वाले के ऊपर जो लानतें, जो मलामतें बयान की गई हैं, जो वईदात बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जन्नत की शराब नहीं पिलाएगा जो दुनिया में एक कतरा भी शराब का पिएगा।
جو دنیا میں شراب پیے گا تو آخرت کی شراب اس کو میسر نہیں ہوگی، جو کہ آخرت کی شراب بڑی پاکیزہ ہے، مقدس ہے، تو آخرت میں سے شخص کا کوئی حصہ نہیں۔ نیز شراب پینے سے عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، جو ہے اسی طریقے سے بہت ساری اس کی خرابیاں ہیں، آدمی کی عقل اس سے خراب ہو جاتی ہے، وہ گناہ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ شراب کے اس کو نقصانات بتائے جائیں، اور جو ہے شراب کے اوپر جو لعنتیں وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ بتائیں، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھتے رہیں، تو امید ہے انشاءاللہ کہ ایسے شخص کا جو ہے شراب چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ جی دوسرا سوال ہے، محمد شعیب مفتی صاحب فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جی فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو قرآن اور حدیث دونوں کی گہرائی اور گہرائی کا علم ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے ان سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، تو اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ ویسے فقیہ کے معنی ہے سمجھدار کے، سمجھدار اور ہوشیار اس کے معنی آتے ہیں فقیہ کے، لیکن جب شرعی اصطلاح میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے اس سے مسائل نکالنے میں، مسائل کا استنباط اور استخراج کرنے میں جو مہارت رکھتا ہو، جو یہ فن جانتا ہو، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ مبین قادری پوچھ رہے ہیں، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیت پڑھے تو نماز ہو جائے گی کیا؟ جی 3 آیتیں نہیں بلکہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، پوری سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، صرف 3 آیتیں پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں اس کے ساتھ میں کوئی دوسری صورت نہیں ملانی چاہیے، لیکن اگر دوسری صورت ملا لی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی چاہیے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور صورت ملانا ہے، اور دوسری 2 رکعتوں میں جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ذہنی قوت بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، عبداللہ منیار پوچھ رہے ہیں۔ جی قوت حافظہ کو تیز کرنے کے لیے ابھی جو ہے ہم نے ایک وظیفہ بڑھایا تھا، بتایا بھی تھا۔ ایک تو یہ سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ آیت ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اس کا خود کا ہمارا تجربہ ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کی قوت حافظہ، ذہن، یادداشت بہت تیز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سنقرئک فلا تنسیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اس صورت کے اندر ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ذہن تیز ہو جائے گا۔ جی شہزاد سیفی یہ پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم، خیریت سے ہوں گے؟ تو آپ شہزاد رشیدی مظفر نگری یو پی انڈیا، اچھا جی شکریہ۔ سوال ہے ان کا، اگر امام اکیلا فرض نماز پڑھ چکا ہو اور پھر مقتدی آ جائے تو کیا دوبارہ فرض نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، جس امام نے اپنی نماز پڑھ لی ہے اب وہ دوسرے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ جب اپنی نماز ادا کر لی تو اس کی نماز ادا ہو گئی۔ اب اگر دوبارہ نماز پڑھاتا ہے تو یہ اس کی نفل نماز ہوگی، اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی فرض نماز ہوگی، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ نفل پڑھانے والا فرض پڑھانے والوں کو امامت نہیں کرا سکتا۔ جو بندہ اپنی پڑھ چکا ہو تو چونکہ اس کی دوسری نماز نفل ہوگی اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی فرض ہوگی، تو یہ نفل پڑھانے والا فرض والوں کی امامت نہیں کرا سکتا، بلکہ انہی میں سے کوئی بندہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائے، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو نفل پڑھانے والا فرض والوں کی امامت نہیں کرا سکتا۔ ہاں کسی بندے کی اپنی نماز ہو چکی تھی پھر وہ جا کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کی اجازت ہے، چونکہ ابھی اس کی نفل نماز ہوگی جو کسی دوسرے امام کے پیچھے جائز ہے۔ بہرحال جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پڑھا سکتا۔ موجودہ دور میں کون فقیہ ہیں؟ جی یہ تو بتانا بڑا مشکل ہے کہ موجودہ دور میں فقیہ کون ہے، فقیہ کون ہے، ایسا بندہ کہ جو قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکتا ہو، یہ تو بتانا بڑا مشکل ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ الحمدللہ اکثر مسائل ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ وغیرہ اور ان کے بعد آنے والے حضرات نے اکثر مسائل کو مدون کر دیا، کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو اس لیے نئے مسائل جو بھی علماء نکالتے ہیں تو انہی کی روشنی میں نکالتے ہیں، اس لیے بتانا بڑا مشکل ہے کہ موجودہ دور میں فقیہ کس کو کہا جائے۔ جی محمد شعیب پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب حفظ قرآن مکمل ہونے کے بعد کتنے دور کرنا چاہیے؟ جی میں اپنی اگر بات بتاؤں تو میں نے 1.5 سال میں نے قرآن کریم کا دور کیا تھا، 2.5 سال میں نے حفظ کیا تھا، اور پھر 1.5 سال میں نے قرآن کریم کا دور کیا، اور الحمدللہ اسی کی برکت ہے کہ آج تک قرآن کریم بعینی ہی ویسا ہی یاد ہے۔ ہمارے استاذ محترم کی بھی اس کے اندر محنت ہے، لیکن میں نے 1.5 سال اس کو دور کیا ہے حفظ کرنے کے بعد میں، اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر آپ جتنا زیادہ قرآن کریم کو یاد کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کا دور کریں گے، اتنا ہی ہمیشہ زندگی کے لیے وہ آپ کا حافظہ بن جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے یاد کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ دور کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات روزانہ کی، تو روزانہ کم سے کم 1 پاؤ یا 1 رکوع کا آدمی کو
جو ہے تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ قرآن کریم اس کا محفوظ رہے۔ اس سے زیادہ علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم حافظ قرآن کو چاہیے ایک پارے کی روزانہ تلاوت کا معمول رکھے، جس سے ہر مہینے قرآن کریم مکمل ہوتا رہے۔ انشاءاللہ یہ اس کا معمول رہے گا، عمل رہے گا، تو انشاءاللہ پھر اس کو جو ہے قرآن بھولے گا نہیں، قرآن کریم یاد رہے گا۔ جی سلیمان پوچھ رہے ہیں، ایک عامل کا کہنا ہے کہ گدھے کا پیشاب شراب میں ملا کر پلانے سے شراب کی عادت چھوٹ جائے گی، اور کہنا ہے کہ یہ آزمودہ ہے، کہ ایسا جائز ہے؟ جی نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ گدھے کا پیشاب جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام چیز سے علاج نہیں ہوتا، حرام چیز سے علاج نہیں ہوتا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے ممانعت فرما دی تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ہم تو اس کو بطور علاج استعمال کریں گے، دوا کے طور پر، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دوا ہے ہی نہیں، یہ تو بیماری ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کے علاوہ اور دوسرے جب جائز ہمارے پاس علاج موجود ہیں تو پھر حرام کی اجازت نہیں ہوگی، حرام کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو جائز ذرائع ہیں، جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو شراب چھڑواتی ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو ایسے علاج، ایسی دوائی گولے، ایسی چیزیں دیں گے کہ جن سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا جب جائز علاج موجود ہے تو پھر یہ حرام علاج جائز نہیں ہوگا۔ گدھے کا شراب پینا حرام ہے، لہٰذا کمال کی بات ہے کہ گدھے کا پیشاب شراب میں ملا کر کے پلا رہے ہیں، تو جب شراب وہ پی ہی رہا ہے تو پھر چھوٹے گی کیسے؟ جب شراب بھی ہے گدھے کے پیشاب کے ساتھ میں تو پھر وہ چھوٹے گی کیسے؟ سوال تو یہ ہے، تو اس لیے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جی سلیمان پوچھ رہے ہیں، لڑکی کو حافظہ بنانا کیسا ہے؟ جی بہت اچھا عمل ہے، اگر کسی کی لڑکی بن جاتی ہے تو ماں باپ کے لیے باعث خوش قسمتی ہے، ماں باپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، تو لڑکی کو حافظہ بنا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بنانا چاہیے۔ پہلے زمانے میں اپنی بچیوں کو عالمہ تک لوگ بناتے تھے، لوگ عالمہ تک بناتے تھے، اور ایسے بے شمار محدثین ہیں کہ جن کے استاذ جو ہے عورتیں ہیں، یعنی جنہوں نے علم حدیث پڑھا تو وہ عورتوں سے علم حدیث پڑھا، ایسے بے شمار حفاظ حدیث ہیں۔ اگر آپ ان کی سوانح اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایک ایک محدث کی 20 عورتیں استانی ملیں گی، استاذ ملیں گے کہ جن سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ تو علم حدیث کی ماہر بھی ہوتی تھی۔ یہ تو ہمارا زمانہ ہو گیا ہے کہ جس میں صرف لڑکی کو گھر کا چولہا چوکٹ تھما دیا ہے یا زیادہ سے زیادہ انگلش پڑھا دیا ہے، اس کو حافظہ نہیں بناتے۔ ساری دنیا سکھاتے ہیں لیکن حافظہ نہیں بناتے۔ تو لڑکیوں کو حافظہ بنانا چاہیے، عالمہ بنانا چاہیے، قرآن و حدیث دونوں کے علم ان کو دینا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ شرعی پردے کے ساتھ میں، پردے کی رعایت رکھتے ہوئے، بے پردگی کے ساتھ نہیں، کیونکہ پھر جو بے پردگی کے ساتھ میں ہوگا تو وہ فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بیان کرنے کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ جی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ تقریر کیسے کریں یہ بھی کتاب ہے، اور 12 مہینوں کی 12 تقریریں یہ بھی ہے، اور تقریر ایسے کرنا چاہیے، امامت و نظامت و خطابت، تو اس طرح کی بے شمار کتابیں ہیں، کوئی بھی ایک پڑھ لیجیے انشاءاللہ، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، مضمون اور مواد مل جائے گا، تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی شہزاد سیفی پوچھ رہے ہیں کہ اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی دیکھ لیجئے کہ اس امام کے عقائد کیسے ہیں، آپ کو اندازہ اگر ہے کہ یہ امام ائمہ اربعہ کو برا بھلا نہیں کہتا، ان کو کافر مشرک نہیں ٹھہراتا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، ایسے ہی جو اور دوسرے صحابہ ہیں ان کی تنقیص نہیں کرتا، اور ایسے ہی جو اہل سنت والجماعت جو دوسرے گروہ ہیں تو ان کو غلط نہیں ٹھہراتا، ان کو مشرک نہیں ٹھہراتا، بدعتی نہیں ٹھہراتا، تو اگر ایسا امام ہے تو اس کے پیچھے پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر اس کے اندر یہ سب خرابیاں ہیں پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے عقائد کیسے ہیں کیسا نہیں تو پھر بچنا بہتر ہے۔ اگر کوئی دوسری مسجد ہے تو پھر وہاں جا کر کے آپ نماز ادا کر لیجئے۔ جی محمد غفران پوچھ رہے ہیں کیا میت سب کو دیکھتا ہے؟ کیا اس پر مکھی بیٹھنے سے اس کا وزن لگتا ہے؟ اس وقت اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ دیکھیے جب میت کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں، پھر جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو واپس اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی روح کو واپس اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اس کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے تو اس کو پہاڑ جیسا وزن لگتا ہے، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو اس کو تو اگر آپ ماریں گے بھی، اس کے جسم کو اگر آپ مارے پیٹیں گے بھی تو بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ تو مر چکا ہے، روح تو نکل چکی ہے۔ چونکہ ہم جو ہے لوگوں کو جو مار پیٹ کا یا دکھ کا احساس جو ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر روح ہی نہیں ہے تو اس کو احساس کیسے ہوگا؟ تو روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہے، جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے پھر اس کو لوٹا دیا جاتا ہے سوال جواب کے لیے، اور پھر واپس اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ بے سر و پیر کی باتیں ہیں۔ جی ریاض الدین ریاض نائس پوچھ رہے ہیں لڑکی اگر لپسٹک لگا کر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گا؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی اگر کوئی لپسٹک لگا کر جو ہے نماز پڑھتی ہے۔ ہاں وضو کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ لپسٹک اگر تہ والی ہے، جس پہ پرت جم جاتی ہے، پاپڑی جم جاتی ہے، اگر اس طرح کی لپسٹک ہے تو پھر اس کو لگا کر کے وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وضو کرنے کے بعد لپسٹک لگائی ہے پھر نماز پڑھ رہی ہے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
جی سلیمان پوچھ رہے ہیں شراب چھوڑنے کے لیے دوا کہاں ملتی ہے، مکمل رہنمائی فرمائیے۔ بھائی یہاں تو رہنمائی فرمانا بڑا مشکل ہے، آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ، تو آپ کو ایسی جگہوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ آپ انشاءاللہ وہاں رابطہ کریں گے تو آپ کو مدد مل جائے گی۔ جی راہی رائٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے حضرت والا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ بتائیں کیسے ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ محمد غفران پوچھ رہے ہیں اگر کوئی قرآن بھول گیا ہے اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی دیکھیں قرآن کریم اگر دوبارہ یاد کریں گے تو بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا، پہلی بار میں بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن دوسری بار اگر جو ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ میں یاد ہو جائے گا۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ کسی اپنے مسجد کے امام صاحب کو جو ہے کہہ لیں، پکڑ لیں اپنے امام صاحب کو یا کوئی اور دوسرا حافظ ہو ان کے سامنے کہ بھئی مجھے یاد کرنا ہے، روزانہ آپ میرا 1 صفحہ سنتے رہیں، تو اگر روزانہ بھی آپ انشاءاللہ 1 صفحہ 1.5 صفحہ یاد کر کے سنائیں گے تو جلدی ہی انشاءاللہ قرآن کریم واپس مکمل یاد ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ جو گناہ ہوا ہے قرآن کریم کو بھولنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر معافی فرمائے اور آپ کے لیے حفظ کرنا آسان بنائے، تو انشاءاللہ جلدی ہی یہ چیز ریکور ہو جائے گی۔ جی اسلامک نالج آفیشیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہوں حضرت؟ دعا کی درخواست ہے۔ جی وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، امن اور عافیت سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جن کی جو خواہشیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ جی شہزاد سیفی، کیا مرد اپنی مرحومہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی اس سلسلے میں ہماری 2 ویڈیو پہلے سے ہی موجود ہیں، بہتر ہے کہ آپ مکمل تفصیل کے لیے وہاں دیکھ لیجئے گا۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ شوہر مرنے کے بعد یعنی بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک اعتبار سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں ان دونوں کا جو نکاح کا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا ہے، نکاح کا ایک تعلق تھا دنیاوی اعتبار سے وہ ختم ہو گیا ہے، اسی لیے اب اگر مرد چاہے تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، حالانکہ اس کے جیتے جی اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ قرآن کریم نے منع کیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد میں اگر چاہے تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ بیوی کے مرنے سے دنیاوی اعتبار سے جو ان کے درمیان نکاح کا تعلق تھا، محرمیت کا تعلق تھا، وہ ختم ہو گیا، تو جب نکاح کا تعلق ختم ہو گیا تو اب بیوی کو ہاتھ لگانا، چھونا یہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے مرحومہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا، تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے غسل نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت فاطمہ کی جو باندھی تھی غسل انہوں نے ہی دیا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مدد اور ہیلپ کرنے میں حضرت علی تھے، جیسے پانی دینا، دوسری چیزیں مہیا کرانا، لا کر دینا، تو اس میں حضرت علی موجود تھے، لیکن غسل دینے میں شریک نہیں تھے۔ یا اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی نے غسل دیا تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہوگی، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی خصوصیت ہوگی، دوسری جگہ یہ چیز جو ہے اپلائی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، 11 نکاح آپ نے فرمائے امتوں کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ خصوصیت میں ان کو شمار ہوگی، عام حکم یہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، چونکہ 4 مہینہ 10 دن عورت کی عدت ہے، اور عدت یہ نکاح ہی کے اندر مانا جاتا ہے، تو اس لیے شوہر کے مرنے کے بعد عورت تو غسل دے سکتی ہے، چونکہ وہ اس کی منکوحہ ہے، اسی لیے عدت گزار رہی ہے، لیکن شوہر مرحومہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں اسے کندھا دے سکتا ہے، اور اگر کوئی محرم موجود نہیں ہے قبر میں اتارنے کے لیے تو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ اور جیسا کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی عورت نہ ملے غسل دینے کے لیے، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں جو اسے غسل دے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایسی صورت میں عورت کو تیمم کرا دیا جائے۔ مرد کو چاہیے کہ ہاتھوں میں دستانے پہنے، اور دستانے پہن کر کے عورت کو جو ہے تیمم کرا دیا جائے، بس غسل کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ محمد ہارون تیاگی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ مجیب بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پبلک پلیٹ فارم مرکز السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا قسم کے کفارے میں صرف 1 وقت کا کھانا 10 فقراء و مساکین کو کھلانا کافی ہو سکتا ہے یا 2 ہی وقت کا ضروری ہے؟ جی قرآن کریم میں دونوں وقت کا کہا گیا ہے، اس لیے 2 وقت کا ہی کھلانا ضروری ہے، 2 وقت کا ہی کھلانا ضروری ہے، چونکہ قرآن کریم میں یہی کہا گیا ہے تو یہی کیا جائے جیسا کہ قرآن کا حکم ہے۔ جی مفتی ابو محمد اویسی، کیا رم کرنا جائز ہے؟ کیا جی سوال تھوڑا اور واضح کیجیے، رم کرنا یا رام کرنا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، وہ بتا دیجیے گا مجھے۔ حضرت سعدیہ ہوگا یا سعدیہ ہوگا؟ دلشاد نوری پوچھ رہے ہیں۔ جی سعدیہ ہوگا، سعدیہ نہیں، سعدیہ عین کے ساتھ میں۔ سعدیہ کے معنی ہو جائیں گے خوش قسمت، نیک بخت، خوش قسمت نیک بخت، یہ معنی ہو جائیں گے سعدیہ کے، تو اصل یہی ہے، یہی نام رکھنا چاہیے۔
جی کیا رسم کرنا جائز ہے؟ اچھا رسم کرنا پوچھ رہے ہیں جی، رسم کرنے سے کون سی رسم مراد ہے وہ تو بتا دیجئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس لفظ میں آپ نے خود رسم لگا دیا ہے تو یہ رسم لگانا اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اگر اس کا ثبوت ہوتا تو اسے رسم نہیں کہتے۔ رسم کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اسے کیا جا رہا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی جس عمل کو کیا جائے شریعت سے جس کا ثبوت نہ ہو تو اسی کو رسم کہا جاتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ رسم جائز نہیں ہوگی۔ باقی اور کون سی رسم ہے؟ رسمیں بہت ساری ہیں، تو رسم کون سی؟ نکاح کی رسم ہے، بچے کے پیدا ہونے کی رسم ہے، ختنہ کرنے کی رسم ہے، منگنی کی رسم ہے، کون سی رسم ہے؟ تو تھوڑی اس کی مزید وضاحت کر دیجئے۔ اچھا مجیب بھائی پوچھ رہے ہیں کیا پوری کائنات کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے اور کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی اگرچہ اس طرح کی جو ہے حدیث ہیں، لیکن علماء نے ان پر ضعیف کا حکم لگایا ہے، خاص کر ایک حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاک، تو یہ حدیث بالاتفاق محدثین کے نزدیک موضوع ہے، ایسی حدیث نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو متعارف بنانا تھا، تو اسی کے لیے یہ دنیا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو وجود کے اندر آئی ہے۔ تو اس طرح کے بعض قرائن، بعض احادیث سے اس طرح کا مفہوم ہم مراد لے سکتے ہیں کہ جن سے ثبوت ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر آپ کی ذات اقدس سے متعارف کرانا نہ ہوتا تو شاید یہ دنیا نہ بنائی جاتی، لیکن یہ یقینی بات نہیں ہے، یہ بات یقینی نہیں۔ حضرت نام سیدہ صحیح ہے؟ جی سیدہ نام رکھنا صحیح ہے، معنی ہو جائیں گے سردار کے، سیدہ کے معنی ہو جائیں گے سردار، تو نام رکھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت سہانا کے معنی، نام کے معنی کیا ہے؟ جی سہانا اگر دیکھیں تو کہتے ہیں صبح کا موسم بڑا سہانا، سہانا کے معنی ہو جائے گا دل نشیں، خوبصورت، اچھا لگنے والا، تو سہانا بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ اسلامک نالج آفیشل پوچھ رہے ہیں جس شخص کے پاس حلال اور حرام دونوں قسم کے مال اس طرح ملے جلے ہوئے ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے، وہ ان کی زکوٰۃ کس طرح نکالے؟ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے پاس حلال کتنا ہے، حرام کتنا ہے، اندازہ لگا لیں۔ مثال کے طور پہ اگر 50,000 اس کے پاس حلال ہے تو 50,000 کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا، بہرحال اندازہ تو لگانا ہی پڑے گا، جبکہ پتہ نہ ہو تو پھر اس میں سے جو حلال مال ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور جو حرام مال ہے اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ یاد رکھیے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جسے پتہ ہے کہ میرے پاس کل پراپرٹی 1 لاکھ کی ہے، 1 لاکھ میرے پاس مال ہے جس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو اندازہ لگائے حرام کتنا ہے حلال کتنا ہے، جو حرام ہے اس کو صدقہ کر دے، وہ واجب التصدق ہے، صدقہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، تاکہ وبال اور گناہ سے بچے، تو حرام مال کو صدقہ کرے اور جو حلال مال ہے اس کی زکوٰۃ نکالے، یہ مسئلہ ہے۔ جی ایم ڈی اسلم ہائے، جی ہائے نہیں السلام علیکم کرنا چاہیے بھائی۔ سکندر علی آپ کس دن لائیو ہوتے ہیں؟ جی میں جو ہے یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہ صرف سنڈے کے دن ہوتا ہے، اتوار کے دن، اتوار کے دن 7 بجے ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے، ہفتے میں صرف ایک ہی دن رکھا گیا ہے چونکہ اتواری کے دن یہ وقت فرصت ملتی ہے، باقی دن ہم مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ جی احسن صابر دعا فار می مائی فیملی، جی انشاءاللہ ضرور، جو بھی آپ کی مشکلیں ہیں، حاجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب مشکلات کو ختم فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی جائز تمنا دل خواہشوں کو پورا فرمائے، جو بھی رکاوٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم فرمائے، بھائی ان کے حق میں سبھی لوگ دعا کریں۔ یوسف قریشی کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر نفل نماز میں بھول ہوتی ہے، 1 رکعت ہو یا 2، کوئی وظیفہ بتلائیں۔ جی وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اول کلمے کی تسبیح پڑھتے رہیں، اللہ کی ذات کے آپ کے اندر جب یقین پیدا ہو جائے گا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ میں گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ جب اس چیز کا آپ کے ذہن کے اندر خیال پیدا ہو جائے گا اور یہ تیقن آپ کو حاصل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ بھولنے والی بیماری بھی چلی جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتے رہیں۔ شہزاد سیفی اگر کوئی غیر مسلم ہمیں نمستے یا نمسکار یا رام کہتے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جی اس کے جواب میں ہداک اللہ کہنا چاہیے، یہ نمستے رام رام اس طرح کے الفاظ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ یہ ان لوگوں کا مخصوص سلام ہے، یہ ان لوگوں کا مخصوص سلام ہے، تو اس لیے ان کے جواب میں یہ الفاظ ہمیں نہیں کہنا ہے، بلکہ اس کے جواب میں ہداک اللہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، یا والسلام علی من اتبع الہدا، کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، سیدھے راستے کی اتباع کرے۔ علماء نے یہی فرمایا ہے، یہ 2 لفظ کوئی بھی ان کے جواب میں کہے جا سکتے ہیں، ہداک اللہ یا والسلام علی من اتبع الہدا۔ جی مفتی ابو محمد حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی پورا سوال لکھا کیجئے گا، آپ کا سوال ابھی ادھورا ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصے میں دودھ کا پیالہ پسند کیا تھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ جی چونکہ آپ کے سامنے شراب اور دودھ کو جو ہے پیش کیا گیا تھا، اور شراب ظاہر سی بات ہے کہ حرام چیز ہے، اور دودھ جو ہے وہ ایک ایسا مشروب ہے کہ جس سے پیاس بھی بجھتی ہے اور کھانا بھی، جسے
پیاس بھی بجھتی ہے اور کھانے کا بھی کام دیتا ہے دودھ، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا تھا۔ ویسے بھی دودھ کی رنگت سفید ہوتی ہے، تو اس کے اندر کئی ساری بشارتیں تھیں، خوشخبریاں تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا تھا۔ پھر اسی پر آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ آپ نے اچھی چیز پسند فرمائی۔ جی، اسلامک نالج مخلوط ہے تو کیسے نکالے؟ بھی بتایا تو ہے کہ اندازہ تو آپ کو لگانا پڑے گا نا، آپ اندازہ لگائیں کہ حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اندازہ بھی نہ لگا سکے، آپ اتنے معذور ہوں، آپ اندازہ بھی نہ لگا سکے بھئی حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے۔ اندازہ تو لگانا پڑے گا نا، جب آپ کو پتہ نہیں ہے صحیح تو اندازہ لگائیں اور اندازہ لگا کر کے نکال دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت حافظ بن کر کوئی کام کر رہا ہے جو کچھ گناہ ہے، دیکھیں جس کے سینے میں حفظ قرآن ہے تو اس کو بچنا چاہیے، گناہوں سے، صغائر ہوں کبائر ہوں، ہر طریقے سے اس کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا وبال پھر اسی کے ذمے ہے، اس کے حق میں ہم دعا کریں اور اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے۔ جی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو وہ بتائیے۔ جی، رحمت اللہ لگا دو مفتی صاحب، اگر نیٹ بند ہونے کے بعد پڑھنا کیا بول رہے ہیں، سنا پڑھنا بھول جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی، قاری عارف صاحب آپ کو جو سوال ہے، رحمت اللہ لگا دو مفتی صاحب، اگر نیٹ یہ جی میں سمجھ نہیں پایا ہوں، اس سوال کو دوبارہ کیجیے گا، جتنا سوال ہے صرف اتنا لکھیے گا، اگر دو الگ الگ سوال ہے تو ان کو الگ الگ لکھ لیجیے گا۔ عورت کی آواز میں نعت سننے کا کیا حکم ہے؟ جی، عورت کی آواز میں نعت سننے سے بچنا چاہیے، عورت کی آواز میں نعت سننے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ بعض دفعہ آدمی آواز پر بھی فریفتہ ہو جاتا ہے، آواز پر بھی فریفتہ ہو جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے۔ تو شیخ نے لکھا ہے کہ بعض آدمی آواز سن کر کے اور یہاں تک کہ کسی کا ہاتھ دیکھ کر کے، پیر دیکھ کر کے یا جسم کا کوئی حصہ دیکھ کر کے فریفتہ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے زیادہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ بچنا چاہیے۔ جبکہ آج کل نعتیں عورتوں کی آواز میں بھی موجود ہیں اور مردوں کی آواز میں بھی موجود ہیں، تو جب مرد کی آواز میں نعت موجود ہے تو پھر مرد کی آوازوں میں ہی سننا چاہیے۔ جی، کیا ہے پلواشا وش فضل کیا پوچھ رہے ہیں؟ پلیز مفتی جی بتا دیں کہ گواہی کے بغیر نکاح فون پہ ہو جاتا ہے، اگر لڑکا لڑکی قبول ہے 3 دفعہ کہہ دیں تو پلیز بتا دیں۔ جی نہیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ فون پر نکاح نہیں ہوتا، بلکہ فیس ٹو فیس اس کے لیے ہونا چاہیے، یا جہاں نکاح کی مجلس ہو رہی ہے تو وہاں پر 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اس لیے اگر لڑکا لڑکی فون پر بات کر رہے ہوں، وہ چاہے واٹس ایپ کالنگ ہو، ویڈیو کالنگ ہو، آڈیو کالنگ ہو، فون کال ہو، تو صرف لڑکا لڑکی کے بات کرنے پر قبول ہے کہہ دینے سے نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی ایک جگہ موجود ہو، ایک پلیس میں ایک جگہ موجود ہوں اور 2 گواہ سننے والے موجود ہوں، وہاں پر مرد حضرات جو بالغ ہوں، عاقل ہوں، تو اگر یہ لوگ موجود ہوں گے تو ہی نکاح ہوگا، نہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ یا پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکا کہیں اور ہے، لڑکی کہیں اور ہے، تو اس کی ایک شکل علماء نے بیان کی ہے کہ ایک جگہ مجلس نکاح قائم کی جائے اور دوسرا شخص ایک کو وکیل بنا دے کہ بھئی آپ میری طرف سے فلاں جگہ فلاں لڑکی سے جا کر کے نکاح قبول کر لے، تو اب یہ 4 بندے ہوں گے، ایک وکیل، 2 گواہ اور لڑکی، یا لڑکا لڑکی کی طرف سے وکیل اور 2 گواہ، تو یہ 4 بندے ہوں گے اس مجلس کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر ایجاب و قبول کیا جائے، گواہ اس کو سنیں تو نکاح منعقد ہوگا، فون پر نکاح نہیں ہوتا۔ میری ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کے، اللہ کو گواہ بنا کر کے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے نکاح ہوتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں یہ سب زنا کے طریقے ہیں، حرام خوری کے طریقے ہیں، یہ سب کے سب، ان سے بچنا چاہیے، ایسے نکاح نہیں ہوتا، یہ سب دھوکے دینے کے طریقے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے طریقے ہیں، فون پر نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا جی، قاری عارف صاحب کا سوال ہے کہ اگر نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا بھول جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ثنا کا پڑھنا سنت ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر ثنا چھوٹ بھی جاتی ہے تو نماز ہو جائے گی، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مجھے بھائی پوچھ رہے ہیں اگر کسی مسلمان سے گستاخی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، یا اس کی اس بات سے گستاخی معلوم ہو رہی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جی، اگر کسی سے گستاخی ہو جائے تو اس کو سمجھائیں، اور اس بندے کو چاہیے اگر اس سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور جس کی شان میں گستاخی کی ہے اس سے معافی مانگے، اس سے معذرت طلب کرے، اور دنیا ہی میں معافی تلافی کر کے اس معاملے کو ختم کر دے، ورنہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، تو اس لیے گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ محمد شعیب رحمانی نماز کی حالت میں جمع آنے پر کیا حوقلہ پڑھ دیا تو نماز ہو گئی یا نہیں؟ حوقلہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی تھوڑا سی اس کی اور وضاحت کیجئے، حوقلہ کیا کریں؟ جی، اسلامک نالج پوچھ رہے ہیں کتنی چیزوں میں
مقتدی پر امام کی مطابقت ضروری نہیں۔ امام کی مطابقت تو ہر چیز میں ضروری ہے، سوائے اس کے کہ اگر امام کے اوپر سجدہ سہو تھا تو جب امام ایک طرف سلام پھیرے گا تو مقتدی سلام نہیں پھیرے گا۔ باقی تو یعنی کوئی مسبوق ہے، کوئی اگر مسبوق ہے امام صاحب کے ساتھ بعد میں آ کر کے ملا ہے اور امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو تھا، اب امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں ایک طرف سجدہ سہو کرنے کے لیے، تو اب یہ جو مسبوق ہے یہ سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ یہ سجدوں میں شامل ہوگا لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔ باقی اس کے علاوہ تو ہر چیز میں امام کی مطابقت ضروری ہے، رکوع میں، سجدے میں، اس میں ہر چیز میں امام کی مطابقت ضروری ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو اس کی مزید وضاحت کیجیے۔ جی دلشاد نوری، سہانہ کے معنی کیا ہیں؟ جی سہانہ کے معنی پتہ نہیں، سہانہ کے پوچھے تھے اس کے بتا دیے ہیں۔ شہزاد سیفی، رمضان کے مہینے میں بہت سے غیر مسلم روزہ افطار کے لیے کوئی فروٹ وغیرہ دیتے ہیں تو کیا اسے روزہ افطار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی اگر کوئی غیر مسلم ایسے روزہ افطاری وغیرہ کے لیے کچھ پھل فروٹ وغیرہ دیتا ہے تو اسے لے سکتے ہیں، بس یہ دھیان رکھے کہ ایسا نہ ہو کل کو وہ منت اور احسان جتلائے، کوئی احسان جتلائے، یا تو ہمیں اس کی رعایت میں کل کو ان کے کسی شرکی عقیدے میں شرکت کرنی پڑے، کسی شرکیہ کفریہ معاملے میں ان کی شرکت کرنی پڑے، معاونت کرنی پڑے۔ اگر اس چیز کا ڈر نہیں ہے تو لے سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہے ہو سکتا ہے کل کو ان کے کسی غلط عمل میں شرکت کرنی پڑے، مدد کرنی پڑے، معاونت کرنی پڑے، تو پھر نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جی اگر یہ پڑھ دیا اچھا حوقلہ صاحب کی مراد یہ تھی، اگر جمع آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، تو مسئلہ کیا کہتے ہیں واضح طور پہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس لیے انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ جی سکندر علی، یہ اخبار لینے سے پیسہ خرچ کرنا کیسا، اور اخبار میں جو نام وغیرہ آتے ہیں اسلامی تو کتنے نام نکالیں گے، وضاحت۔ دیکھیے اخبارات وغیرہ خریدنا کوئی مذائقہ نہیں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، تو اگر اس کے لیے اخبارات اگر خریدے جاتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے اخبارات میں خرابی یہ ہے کہ ایک تو اس میں فوٹو ہوتے ہیں، دنیا بھر کے فوٹو، ہر خبر میں فوٹو ہوتی ہے، کسی میں کھلاڑی کی ہے، کسی میں کہیں اور کی ہے، کسی میں کہیں اور کی ہے، تو فوٹو دنیا بھر کے ہوتے ہیں اس کے اندر، نیز اللہ رسول کا نام بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں، جن کی پھر بعد میں بیعت بھی ہوتی ہے، کہیں یہاں رکھ دیا، کہیں وہاں پھینک دیا، اب اس پہ دھول مٹی پڑی ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ بچنا اسی لیے چاہیے چونکہ نمبر ایک تو فوٹو ہیں اور فوٹو کی حرمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، دوسرے یہ ہے کہ جو اس میں اسماء مقدسہ ہوتے ہیں تو ان کی بیعت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے بچنا ہی چاہیے، وہی بہتر ہے آج کے اخبارات کے اعتبار سے۔ ہاں اگر کسی میں صرف تحریر ہے، فوٹو وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے اخبارات لینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ مجیب بھائی، شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں اور بھاگ کر بغیر ماں باپ کی اجازت کے شادی کر لے تو نکاح ہو جائے گا، یعنی ماں باپ کی اجازت کی شادی کرنے سے شادی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو، اپنی مرضی سے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کریں اور ایجاب و قبول کر لیں دو گواہوں کی موجودگی میں، تو ان کا نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر غیر کفو میں نکاح کیا ہے تو اولیاء کو، والدین کو اعتراض کا حق حاصل ہوگا۔ کفو کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی حسب نسب، یہاں تک کہ مال، خوبصورتی، برادری کے اعتبار سے ایک ہوں، یعنی جس لیول کی لڑکی ہے اسی لیول کا لڑکا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر لڑکا گھٹیا درجے کا ہے، جسے کہتے ہیں نا تھرڈ کلاس ہے، اور لڑکی فرسٹ کوالٹی ہے، یعنی اس کا حسب نسب، اخلاق، خاندان، مالداری، یہ سب لڑکی کی بڑھی ہوئی ہیں، لڑکا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر والدین کو اعتراض کا حق حاصل ہے، وہ چاہیں تو اس رشتے کو توڑوا سکتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے بعد میں معلوم کر لیجئے گا۔ جی سید احمد الندی، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا اور وہ یہ ہے کہ مسجد کمیٹی نے کہا جو آدمی بھی پنچایت کی طرف سے محلے کے یا گاؤں کے ممبر بنتے ہیں وہ لوگ مسجد کے کچھ رقم دینا ہوگا، کیا ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ شرط تو نہیں لگانی چاہیے، ہاں البتہ اگر اس طرح کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ ممبر ہیں اور ممبر بننے کے بعد ظاہر ہے کہ مسجد کے اخراجات بھی ہوں گے، تو ہم لوگوں کو تو دینا ہی دینا ہوگا، باقی لوگوں سے بھی ہم لوگ تعاون کریں گے، تو اس لیے شرط تو نہیں لگانی چاہیے، نہیں تو پھر کیا ہوگا، ایسے لوگ مسجد کے ممبر بن جائیں گے جنہیں کچھ آتا واتا ہے نہیں، جو جاہل ہے، جنہیں پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے لیکن اللہ نے مال دیا ہے، تو وہ مسجد کے ممبر بن کر کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود مسجد میں تو آتے نہیں ہیں، جب آئیں گے تو فتنہ فساد پھیلائیں گے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مسجد کی ضروریات کیا ہیں، تو پھر ایسے لوگ فتنہ و فساد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے مسجد کے جو ممبر ہیں، جو کمیٹی ہے، وہ دیندار لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے، جہلا پر نہیں۔ ہمارے یہاں آج کل یہی ہے کہ جاہلوں کو مسجد کمیٹی اور صدر بنا دیا جاتا ہے، اب ان کو نہ امام کی ویلیو کا پتہ، نہ مؤذن صاحب کی ویلیو کا پتہ، عزت وقار کا پتہ ہوتا نہیں ہے، کبھی امام صاحب کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، کبھی مؤذن صاحب کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، تو اس لیے ایسے جاہل لوگوں کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دینداری دیکھ کر کے جو ہے مسجد کا ذمہ دار اور صدر ان کو بنانا چاہیے، تاکہ وہ مسجد کے ضروریات کا بھی خیال کریں اور امام و مؤذن کے مقام و مرتبے کا بھی لحاظ کریں۔
تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے مسجد کی کمیٹی اور ممبر بنانا چاہیے۔ جی اسد کمپیوٹر پوچھ رہے ہیں قاعدہ اخیرہ میں تحیات و درود شریف کے بعد صرف دعائے معصورہ پڑھیں یا پھر ربنا آتنا پڑھیں یا پھر دونوں ہی پڑھی جاتی ہیں؟ جی دونوں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر دونوں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی دعائے معصورہ ربنا ظلمنا یہ تو پڑھنی ہی چاہیے، دعائے معصورہ تو پڑھنی ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی ربنا آتنا پڑھنا چاہے تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جمعے کے لیے کتنے اور کیا کیا شرائط ہیں؟ جی شرائط تو بہت سارے ہیں۔ جمعے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ کم مطلب بڑی آبادی ہونی چاہیے، بڑی آبادی جس کی علماء نے اس زمانے میں کم سے کم 3000 کی آبادی، 3000 لوگ جہاں پر موجود ہوں، اور وہاں پر ضرورت زندگی کے تمام چیزیں موجود ہوں، جیسے بینک ہے، ڈاک خانہ ہے، جوتے چپل کی دکان ہے، کفن کپڑے کی دکان ہے، اور ضروریات کی دوسری چیزیں ملتی ہیں، ضروریات زندگی کی تمام چیزیں، سبزی بھاجی ترکاری، بینک، سونے چاندی کی دکانیں، یہ سب چیزیں مارکیٹ جہاں پر موجود ہیں، تو اسی جگہ پر جمعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کم سے کم 4 آدمی ہونے چاہیے، 3 مقتدی اور 1 امام صاحب، 3 مقتدی اور امام صاحب ہونے چاہیے، تو اسی جگہ پر جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مزید تفصیل کے لیے بعد میں رابطہ کر لیجیے گا۔ کچھ کھاتے کھاتے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے، چونکہ پھر وہ توجہ نہیں رہے گی، اور شاید خشوع خضوع پیدا نہ ہو قرآن کریم کو پڑھنے میں کہ کھا بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب آدمی پڑھے گا اور کھائے گا تو پڑھنے اور کھانے میں دونوں میں آدمی کا جو منہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ سوچے گا کہ میں پڑھوں یا کھاؤں، کیونکہ پڑھنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ کھانا نہیں ہونا چاہیے، اور کھانا تقاضا کرتا ہے کہ پڑھنا نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے بہتر ہے کھانے پینے کا پروگرام بعد میں رکھے یا پہلے کر لے۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں جی راقب پٹیل، مفتی صاحب السلام علیکم، اگر وطر کی نماز میں دعا قنوت یاد نہیں ہے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی، جس کو دعا قنوت یاد نہ ہو تو وہ دعا قنوت کی جگہ ربنا آتنا وغیرہ پڑھ کر کے، یعنی ہاتھ اٹھا کر کے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے ربنا آتنا وغیرہ پڑھ لے، یا اگر اسے کچھ بھی نہیں آتا تو تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہے، تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہے، پھر رکوع کے اندر جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا قنوت سیکھے، دعا قنوت سیکھے۔ بغیر عذر کے دعا قنوت بھی نہیں سیکھتا ہے اور ایسے ہی خاموش کھڑا رہتا ہے، تو اب یہ غلط ہے، اب یہ غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے دعا قنوت سیکھے، اور جب تک دعا قنوت یاد نہیں ہوتی تب تک ربنا آتنا وغیرہ اس طرح کی دعائیں پڑھ لیا کرے۔ حضرت حافظ بن کر ٹائر کا کام کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ حافظ بننا الگ چیز ہے، دنیاوی کام کاج سیکھنا الگ چیز ہے، تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ حافظ بن کے آدمی مسجد میں امامت کرے یا ملا ہی بنے، ایسا تو نہیں ہے، وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے، ٹائر پنکچر لگا سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حافظ قرآن ہونا الگ چیز ہے، اور دنیاوی کام کاج میں مہارت حاصل کرنا یا دنیا کے اندر جو روزی روزگار کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا الگ چیز ہے، بلکہ علماء کو دوسرے ذرائع بھی اختیار کرنے چاہیے۔ آج کا جو یہ زمانہ ہے، خاص کر کے لاک ڈاؤن نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ علماء اور حفاظ اور قراء حضرات کے پاس کوئی دوسرا فن بھی آنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اگر وہ مسجد مدرسے سے نکال بھی دیے گئے تو دوسرے ذرائع سے وہ اپنی روزی روٹی اور پیٹ پالنے کے لیے دوسرا ذریعہ اختیار کر سکیں، اللہ ان کو دوسری جگہ سے روزی دے سکیں، تو اس لیے ان کے پاس کوئی دوسرا فن آنا چاہیے، چاہے وہ کپڑے سلنے کا ہو، وہ چاہے کسی اور چیز کا ہو، تو اس لیے علماء کو دوسرے فن دوسری چیزیں بھی سیکھنی چاہیے۔ جی اسکیری پوچھ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ولم یولد کا اردو ترجمہ بتائیں، واو ہٹا دیا مطلب ولم یولد کا اردو ترجمہ بتائیں، آپ کو عربی عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ جی ولم، واو کے معنی تو اور کے ہیں، لم کے معنی ہے نہیں، یولد، یولد مطلب کہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یلد یولد، ولدا یلدو، ولدا یلدو کے معنی ہے پیدا ہونا، تو مطلب یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا، اور یولد کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا، تو یولد کے معنی ہے کہ اللہ سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، یلد نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یولد اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کسی کے باپ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ باپ بیٹا بھائی بہن ان سب سے منزہ ہے، اللہ تو بس اللہ ہے، وراء الورا ہے، اس کی کوئی سیما کوئی ریکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری عقلوں سے بہت دور ہے، تو یہ مطلب ہے ولم یولد کا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، جی شکریہ جزاک اللہ۔ اویس قریشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت مصاہرت کی وضاحت فرمائیں۔ جی حرمت مصاہرت یہ تفصیلی مسئلہ ہے، حرمت مصاہرت اتنا سمجھ لیں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں
کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسرے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر کسی سے شادی ہو گئی تو اب اس کی جو والدہ ہے، جسے دوسرے الفاظ میں ہم ساس کہتے ہیں، تو ساس یہ حرمت مصاہرت کے اندر آتا ہے، ساس حرمت مصاہرت آتی ہے۔ ایسے ہی جو لڑکی کی جو بہن ہے، بیوی کی جو بہن ہے، یہ بھی حرمت مصاہرت کے اندر آتی ہے۔ تو اچھا، اسی طریقے سے جس ہم نے لڑکی سے شادی کر لی ہے، آگے جو اس کی بیٹی ہے تو وہ بھی حرمت مصاہرت کے اندر آتی ہے۔ کافی وقت سے سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بناؤں، لیکن کیا کرے، وقت نہیں مل رہا ہے تفصیل کا۔ تو حرمت مصاہرت آج کل ہمارے لوگوں کو اس کو پتہ نہیں ہے، اور بعض دفعہ جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہیں تو اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ جو حرمت مصاہرت کے اندر داخل ہوتی ہیں اور مسائل الگ ہو جاتے ہیں، بیویاں حرام تک ہو جاتی ہیں، مگر چونکہ ہمارے لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو انشاءاللہ میں ایک مفصل ویڈیو کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اس طرح کے جو رشتے ہیں، کس کا کیا رشتہ ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس میں اس کی پوری تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جی، مرشد خان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا اور شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا۔ آپ سے سوال کچھ دن پہلے کیا تھا، آپ نے بولا تھا بھی ذہن میں نہیں ہے۔ جی، ذہن میں تو ابھی بھی نہیں ہے، لیکن بظاہر یہی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے لوگوں نے اتنی باتیں گھڑ لی ہیں کہ اللہ کی پناہ اتنی باتیں گھڑ لی ہیں، اور ان کے تعلق سے کہ انہوں نے کسی مردے کو زندہ کیا، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے جو حضرت کی سوانح پڑھی ہے، سیرتیں پڑھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن کسی مردے کو بھی زندہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں زندہ کیا تھا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، جہاں تک میں نے ان کی اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو معلوم کیا ہے، تو جہاں تک مجھے سیرت کا علم ہے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو، تو میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ مزید مطالعہ کر لیجئے، کسی اور عالم سے رجوع کر لیجئے، تو امید ہے کہ شاید آپ کو وہاں سے جواب مل جائے۔ جی، رضا خان، پیر مرشد والا ہونا چاہیے کیا؟ پیر مرشد والا ہونا چاہیے کیا؟ دیکھیں، ہم اگر کسی کو پیر بناتے ہیں یا ہمارا کوئی مرشد ہوتا ہے، پیر مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنما، جو ہمیں دینی مسائل کے اندر رہنمائی کرے، رہبری کرے، ہم کو گائیڈ کرے، یہ رہنما اور مرشد وغیرہ کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی اللہ والوں سے یہ تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ وہ دینی مسائل میں ہماری رہبری کریں، رہنمائی کریں، تو اس کے اندر تو مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو لوگوں نے وہ بنا لیا ہے، ابھی ایک ویڈیو دیکھی، ایک جاہل آدمی، ایک جاہل پیر کہہ لیجئے، اس کی وجہ سے بڑی بدنامی ہوئی ہے کہ اس کے مریدین اس کو دودھ سے نہلا رہے ہیں، دودھ میں گلاب کے پتے ڈال کر کے اس کو نہلایا جا رہا ہے دودھ میں، سوچئے، اور وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ درود شریف کے ورد بھی کیے جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اس جاہل پیر کو دودھ کے اندر نہلایا جا رہا ہے۔ سوچئے کہ کس قدر دودھ کی بے عزتی ہے، دودھ کی بے عزتی ہے، بے ادبی ہے کہ دودھ میں نہلایا جا رہا ہے اس کو۔ اور ایسا ہی وہ نہلانے والے بھی کیا کہیں، اب اللہ ان کے عقلوں کو صحیح کرے، ان کو سمجھ دے دین کی کہ دودھ سے نہلانا، اور پھر آگے وہ نہانے والا بھی ایسا ہی ہے، نہیں تو اگر وہ منع کر دیتا تو کیا کوئی اس کو نہلانے کی جرت کرتا؟ بالکل نہیں، لیکن اس کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیاوی جو معاملے ہیں نا، یہ پیٹ پوجا جو ہے، یہ بڑی گندی چیز ہے، یہ آدمی سے ایسی ایسی حرکتیں کرا دیتی ہے جو معاذ اللہ شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کی بیان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا پیر ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، سوچنے کی بات ہے، دودھ میں نہلایا جانا کس قدر دودھ کی بے ادبی کی بات ہے۔ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا عذاب ان کے اوپر آئے گا جو رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، رزق کی بے ادبی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے اوپر کیسا عذاب آئے گا۔ تو اس لیے اس طرح کے جو ہے معاملات سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو پیر و مرشد بنانے سے بچنا چاہیے۔ حقیقت میں ایسے لوگ پیر و مرشد نہیں ہوتے، بلکہ نیم ملا ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان ہے اور نیم ملا خطرہ ایمان ہے، یعنی جسے مکمل دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ خود بھی ڈوبے گا، آپ کو بھی لے کے ڈوبے گا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، بلکہ اپنا مرشد اور مربی ایسے شخص کو ہی بنانا چاہیے جسے دین کی مکمل معلومات ہو، جو خود بھی پابند شرع ہو، دین کو سمجھتا ہو اور دوسروں کو بھی دین کے مطابق لے کر کے چلتا ہو۔ اور جس طرح کے جاہل پیر ہیں ان سے بچنا چاہیے، یہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں برباد کر کے چھوڑیں گے۔ اچھا جی، ہاں ٹھیک ہے۔ شہزاد سیفی، کس وقت بات کر سکتے ہیں؟ جی حضرت مولانا مفتی صاحب آپ سے، جی اگر فون پر ہم سے اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے
تو ظہر بعد سے لے کر کے یعنی تقریباً 2 بجے سے لے کر کے رات کے 9 بجے تک آپ کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں، نمازوں کے اوقات چھوڑ کر کے 2 بجے سے لے کر کے صبح کے وقت میں بالکل فون نہ کریں۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ صبح کا وقت ہمارا آرام کا وقت ہے، چونکہ اس کے علاوہ پھر کوئی اور وقت آرام کا نہیں ہے، رات میں بھی سونا بہت کم ہوتا ہے، تو فجر کے بعد ہی تھوڑا سونے کا وقت ملتا ہے، تو اس لیے اس وقت آرام کا وقت ہے، اس وقت فون نہ کریں۔ ہاں ظہر بعد سے لے کر کے رات کے 9 بجے تک کبھی بھی فون کر سکتے ہیں۔ اسد کمپیوٹر وہ کون سے نبی تھے جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کسی مردے کی قبر میں جا کر کے کہتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جی سکندر علی، کیا آپ کا واٹس اپ نمبر مل سکتا ہے، اور اگر کبھی واٹس اپ پہ کوئی سوال بھیج دوں تو جواب ملے گا؟ جی انشاءاللہ واٹس اپ پہ آپ کو جواب مل جائے گا، آپ کر دیجیے گا۔ واٹس اپ نمبر ہماری ویڈیوز میں سے لے لیجئے، ہمارے چینل میں جائیے، دوسری ویڈیوز ہیں ان میں آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا، وہاں سے لے لیجیے گا۔ جی اگلا سوال ہے، مفتی جی پلیز ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کچھ بتا دیں۔ جی ویشفی صدور قوم مؤمنین، ویشفی صدور قوم مؤمنین، ایک آیت یہ پڑھ لیجئے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ 2 آیتیں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ جلدی ہی ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جی محمد، سوال مفتی صاحب، ہمارے یہاں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کے اوپر لوگ دائرہ سا بنا لیتے ہیں، پھر قرآن کو چاروں طرف گھماتے ہیں، اس مردے کا ایسا کرنا جائز ہے نہیں؟ جی نہیں، آپ نے جو مذکورہ شکل بنائی ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مردے کے اوپر سورہ یاسین وغیرہ پڑھنے کا حکم ہے، یعنی اس کے ایصال ثواب کے لیے، مردے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھنا چاہیے، لیکن اس طرح کی جو رسمیں ہیں اس کے اوپر قرآن گھمایا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، یہ دائرہ بنا لینا، تو یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ رسمیں ہیں، انہی رسموں نے دین کو برباد کیا ہے، اور دین کی جو اصلی شکل ہے وہ بگاڑ کر کے رکھ دی ہے، اب پتہ نہیں چلتا دین کیا ہے اور غیر دین کیا ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جی مفتی ابو محمد ویسی پوچھ رہے ہیں، کیا عقیقے کے لیے قربانی کی طرح تمام شرائط ہے؟ جی ہاں، عقیقے کے لیے جانور میں وہی تمام شرائط ضروری ہیں جو قربانی کے لیے ضروری ہیں، کہ 1 سال کا ہو اور 1 سال سے کم عمر کا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو جو شرائط ہیں وہی سب عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہیں۔ منیر احمد کیا کہہ رہے ہیں، ہانیہ کوثر نام کے معنی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہانیہ نام رکھ سکتے ہیں، کوثر تو ظاہر سی بات ہے کہ انا اعطیناک کل کوثر، تو وہ حوض کوثر کے بارے میں آیا ہے، تو ہانیہ نام رکھ سکتے ہیں، ہانیہ نام رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہانیہ کے نام کے معنی اچھے ہیں۔ وہ دیکھ لیجیے گا کہ ویڈیو میں نے بنائی تھی ہانیہ نام رکھنا کیسا ہے، تو ہانیہ نام رکھنا کیسا ہے اس پر ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجیے، معنی وہاں سے مل جائیں گے۔ باقی ہانیہ کوثر کوئی ملا کر کے رکھتا ہے تو ہانیہ کوثر نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اسلامک ریپرزینٹ کیا ہے، ریسیپینٹ کیا نام ہے، اچھا یہ پوچھ رہے ہیں حضرت چین مارکیٹنگ کے بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ جی یہ سوال کئی بار آ چکا ہے۔ چین مارکیٹنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے جن لوگوں کو جوڑا ہے، کسی کمپنی سے کسی ادارے سے آدمی نے جن لوگوں کو جوڑا ہے، تو اس پر اگر اس کو کچھ کمیشن ملتا ہے، کچھ منافع یا کچھ فیصد ملتا ہے تو ان کا تو لینا جائز ہے، لیکن آگے ان لوگوں نے اگر کسی اور کو جوڑا ہے، تھرڈ پارٹی کو، تو تھرڈ پارٹی کا کمیشن لینا، منافع لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ جس کے اوپر محنت کر کے اس نے جوڑا ہے اس کا لے سکتا ہے، اور جن کے اوپر محنت نہیں کی اس نے، اس کے اوپر کسی اور نے محنت کی ہے تو ان کا منافع لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہے چین کا مسئلہ۔ رضوان احمد فراز پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت آپ مجھ کو کوئی امامت کی جگہ بتا دیجئے، میں نے آپ کو پہلے بھی رابطے میں رکھا تھا۔ میں یہ امامت کے لیے خیر ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی آج کل اصل میں حالات آپ کے سامنے ہیں کہ لاک ڈاؤن نے اچھے اچھے لوگوں کی امامتیں چھین لی ہیں، تو اس وقت جو ہے کئی سارے لوگوں کا جو ہے فون وغیرہ آتا رہتا ہے، لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اگر کسی کو جگہ بتائیں گے تو ایسی مناسب جگہ بتائیں گے جو آپ کے معیار کے مطابق ہو، ایسے ہی تو کسی کو کوئی بھی جگہ نہیں بتا سکتے، تو انشاءاللہ آپ رابطے میں رہیے گا، جیسے بھی کوئی جگہ نکلے گی انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کروں گا، آپ رابطے میں رہیے گا۔ فی الحال تو نظر میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگی تو بتا دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں وہ ہم کو بعد میں بتا دیجیے گا، تاکہ اس علاقے کی اگر جگہ آتی ہے تو آپ کو بتا دیا جائے، یا کہیں اور کی آتی ہے تو بتا دیا جائے۔ جی ایسی کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ جی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو، حلال پروڈکٹس ہوں، اور پروڈکٹس کی شکل میں اس کی کچھ چیزیں موجود ہوں، تو اگر حلال کاروبار ہے، جائز چیزیں ہیں، نیز منافع وغیرہ سب فیصد کے اعتبار سے متعین ہے کہ اتنا اتنا ملے گا، اندازہ لگا کر کے نہ دیا جاتا ہو، تو حلال کاروبار ہو، حلال پروڈکٹس ہوں، اور منافع وہ پہلے سے طے ہو اتنا ملے گا، تو اگر یہ تمام شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو ایسی کمپنی میں خود جڑنا یا دوسروں کو جوڑنا جائز ہوگا، لیکن اگر کسی قسم کا جھول جال ہے اس کے اندر تو پھر اس سے بچنا چاہیے، نہ خود جڑنا چاہیے نہ دوسروں کو جوڑنا چاہیے۔
جی رضا خان پوچھ رہے ہیں اگر کسی کی بیوی شادی سے پہلے غلط کاموں میں مبتلا تھی، شادی کے بعد اب صحیح ہے، اب اس کو شوہر چھوڑ دے یا رکھے؟ جی اگر توبہ کر لی ہے تو پھر اس کو رکھ لیجئے، کیا مذائقہ ہے؟ اگر آپ کا دل گوارا کرتا ہے، وہ کسی نے کہا کہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ نے بھی نماز میں سجدہ سہو رکھا ہے تاکہ غلطی کی تلافی ہو جائے۔ ایک ہم انسان ہیں کہ سامنے والا غلطی کی معافی مانگ لے، توبہ اللہ کر لے، پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی اس کو نہیں بخشتے، ہم پھر بھی معاف نہیں کرتے۔ تو اللہ نے بھی نماز میں سجدہ سہو رکھا ہے معافی کے لیے، ایک ہم ہیں جو معاف نہیں کرتے۔ تو جب اس نے بندے نے معافی مانگ لی ہے، توبہ اللہ کر لی ہے، تو پھر اس کو اس کے ساتھ میں خوشی کے ساتھ میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر دل ہی نہ مانے تو وہ ایک الگ بات ہے، تو پھر تو بہتر ہے کہ پھر ایسے سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ کہیں اور اس کا جوڑا جو ہے لگا دے۔ لیکن شادی کر کے پھر چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے، پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جی شکریہ اللہ میرے دولے میرے کے معنی بتانے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، لغت میں کیا معنی آتے ہیں؟ جی بتا دو۔ ولدہ یلیدو کے معنی آتے ہیں کہ اگنا یا پیدا ہونا، یہ معنی آتے ہیں۔ اگنا پیدا ہونا یہ معنی آتے ہیں ولدہ یلیدو کے معنی لغت میں۔ آپ نے لغت بھی غلط لکھا ہے، واو نہیں آئے گا، لام غین تا آئے گا لغت۔ جی اسماعیل خان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اسماعیل خان پوچھ رہے ہیں اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوگا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، قدرتوں میں آدمی غور و فکر کرے، آسمان، زمین، چاند، سورج، کیسی بڑی بڑی مخلوقات بنائی۔ اللہ کی ذات کون ہے جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، یہ دنیا کی تمام نعمتیں مجھے دی ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اپنی دنیا کے اندر جو پہاڑ، زمین، آسمان، ان کے اندر غور و فکر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ لا الہ الا اللہ جو افضل الذکر ہے اس کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہے، کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، نماز پڑھنا، تو یہ جو چیزیں اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، انشاءاللہ ان کو عمل میں لے کے آتے رہیے گا، انشاءاللہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ جی دلشاد پوچھ رہے ہیں حضرت نواز میں نیت پھڑکتا ہے، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نواز نہیں ہے بھائی، نماز ہے۔ نماز میں نیت بھڑکتا ہے، بھڑکتا نہیں ہوگا، یہ کہہ لیجئے کہ نماز میں نیت ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا صاف الفاظ میں لکھ لیجئے، میں نہیں سمجھ پایا۔ بھڑکتا ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اچھا کیا ہے؟ شمیم عالم السلام علیکم حضرت، اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا اور مہر ادا نہیں کیا تو اب بیوی معاف کر دے گی یا اپنے بچوں سے لے؟ جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا جو میراث ہے، جو مال ہے، اولاً اس مال میں سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے، بیوی کا مہر ادا کیا جائے، پھر جو بقیہ مال ہے اس کو میراث میں تقسیم کیا جائے۔ بیٹوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مال بیٹوں کا نہیں ہے بلکہ تمام وارثوں کا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو اب شرعی اعتبار سے اس کی میراث تقسیم ہوگی، وہ چاہے بیٹے ہوں اور اس کی بیٹیاں ہوں، اس کی بیوی ہو، ماں باپ وغیرہ ہو، تو سب میں شرعی اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ تو تقسیم سے پہلے اولاً اس کے مال میں سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے، پھر باقی مال کو تقسیم کیا جائے۔ جی محمد پوچھ رہے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کے اوپر لوگ دائر، جی یہ تو میں جواب دے دیا ہے اس کا میں نے، کہ یہ درست نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی تو یہ عمل درست نہیں ہے، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ سکندر علی مفتی صاحب کتنے سوال پہ نہیں جاتے ہیں؟ جی ظاہر ہے آپ سوال تو کر سکتے ہیں، کہیں کتنے سوال کر سکتے ہیں، کوئی لیمٹ تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا رک کر کے سوال کیجئے، چونکہ اور دوسرے حضرات بھی ہیں تاکہ ان کو بھی سوال کرنے کا موقع ملے، تو اس لیے تھوڑا رک کر کے سوال کیجئے گا۔ جب آپ کو یہ لگے کہ کوئی دوسرا بندہ سوال نہیں کر رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ سوال نہیں کر رہا ہے، تو اس وقت آپ سوال کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یا تو پھر اگلے ہفتے کے لیے آپ سوال اٹھا کر کے رکھ لیجئے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہے، دوسروں کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سوال رہ جاتے ہیں، تو اس لیے 1 2 3 سوال کر لیجئے بس اتنا، ٹھیک ہے؟ اچھا اسماعیل خان، والدین سے دور رہ کر والدین کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، والدین سے دور رہ کر کے خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے ان سے سلام دعا کرتا رہے، خیر خیریت پوچھتا رہے اور وقتاً فوقتاً ان کے پاس جاتا رہے، لیکن اگر وہ آپ کی جو ہے خدمت کے محتاج ہیں، مثلا چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا ان سے الگ رہنا، دور رہنا یہ جائز نہیں ہوگا، پھر ان کے پاس رہ کر کے ان کی خدمت کیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ اچھے سے کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اپنی ضروریات کو خود پورا کر لیتے ہیں، پھر آپ الگ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیجئے۔ باقی یہ ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، خرچے پانی کا خیال رکھیں، حال چال ان کے پوچھتے رہیں، یہ طریقہ ہے۔ حضرت جیاد نام اچھا ہے، جیاد نام، جی معنی تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ جیاد کے معنی کیا ہے، جی باقی نام رکھ لیجئے یا تو پھر بعد میں معلوم کر لیجئے گا، معنی انشاءاللہ بتا دوں گا، معنی اچھے ہوئے تو پھر رکھ لیجئے گا۔
اچھا، دارالعلوم دیوبند طریقی حضرت سوشل میڈیا پر تصویر اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ جاندار کی تصویر دے، دارالعلوم دیوبند کا ہی فتویٰ ہے، آپ نے نام بھی وہی رکھا ہوا ہے، مجھے تو لگا شاید کوئی دارالعلوم دیوبند سے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے۔ خیر بہرحال سوشل میڈیا پر تصویر اپلوڈ کرنا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جاندار کی تصویر، وہ چاہے چرندے پرندے درندے انسان یا جانور جو بھی چیز ہو، جاندار جس چیز کے اندر جان ہوتی ہے، تو جاندار کی تصویر بغیر شرعی ضرورت کے جائز نہیں ہے، نہ کھینچنا، نہ کھنچوانا، نہ اپلوڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں کسی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، شرعی اعتبار سے اگر وہ چیز ضرورت کے اندر داخل نہیں ہے تو پھر اسے اپلوڈ کرنا یا بنانا جائز نہیں ہے۔ شرعی ضرورت جیسے پاسپورٹ بنوانا ہے، آئیڈینٹی کارڈ بنوانا ہے، یا کسی اور چیز میں لگتا ہے فوٹو کہ آپ کو کھنچوانا ہی پڑے گا، تو پھر کھنچوانا بھی جائز ہے اور صرف اسی موقع میں اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آج کل ہم لوگوں نے عادتیں بنا لی ہیں کہ کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں پکنک پہ تو 100 طرح کی فوٹو کھینچتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، کسی اور کی ویڈیو بناتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، اس کی ویڈیو اس کی ویڈیو، یہ وہ سب اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو اس طرح کی فوٹوز ویڈیو شیئر کرنا یہ سب جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کن کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ کشمیر میں گھوم رہے ہیں ابھی، ان کی جو الگ الگ طرح کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے کسی کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آئی ہے، وہ دین چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائے اس لیے اس کے لیے اجازت رخصتیں نکالی جا رہی ہیں، نہیں نہیں، شریعت اپنی جگہ ہے، جس کو اسلام لانا، اسلام میں داخل ہونا ہے اپنے فائدے کے لیے ہے، جس کو اسلام قبول کرنا ہے تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ بھاگ جائے گا وہ بھاگ جائے گا، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی تو نئے نئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں سے بدزن نہ ہو جائے، بددل نہ ہو جائے، تو پھر توبہ کس نام کی ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شریعت کو صحیح سے سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرے تو توبہ ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آدمی گناہ نہیں کرے گا، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی پھر بھی گناہ کر رہا ہے تو وہ صحیح معنوں میں توبہ نہیں ہے، یا اس کو توبہ کے صحیح مطلب نہیں سمجھایا گیا تھا، تو اس لیے پہلے توبہ کا مطلب سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد بہرحال بغیر کسی عذر کے شرعی اعتبار سے سوشل میڈیا پر اپنی فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کرنا جائز نہیں ہے، اپنی ہو یا کسی اور جاندار وغیرہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ آج کل کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے اجازت رخصتیں نکال رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دین کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، لوگ الٹے سیدھے وہ نکالتے رہتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ کمپنی جھوٹ و فریب سے لوگوں کے پاس اس کمپنی کے پروڈکٹ کی جھوٹی تعریف کر کے بازار سے زیادہ پیسے لیتا ہے کیسا ہے؟ جی غلط ہے، جھوٹ بولنا بھی غلط ہے، کسی چیز کی جھوٹی تعریف کر کے اسے بیچنا بھی غلط ہے، حدیث میں سے منع فرمایا گیا کہ لین دین میں جھوٹ نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹے فائدے اور وہ سب چیزیں بتا کر کے اپنے پروڈکٹس بیچتی ہیں، تو پھر ایسی کمپنی سے آپ کا جڑنا اور دوسروں کو جوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا اسماعیل خان، اچھا اس سے پہلے محمد تبریز اشرف قاسمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ماں بیوی چھوڑنے کو کہے تو چھوڑ دے، لیکن اگر بیوی کی غلطی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جی اگر بیوی کی غلطی نہیں ہے تو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر ماں کو سمجھانا چاہیے، انشاءاللہ سمجھائیں گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال اگر آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کی غلطی نہیں ہے، ماں ایسے ہی کہہ رہی ہے، بہت ساری مائیں ہوتی ہیں ایسی، میں ایسا نہیں کہتا کہ ہر ماں ایسی ہوتی ہے، لیکن کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ خواب میں بس بیوی کو چھڑوانا ہے، حالانکہ بیاہ کر کے بھی وہی لائی، پھر بھی پسند کر کے بھی وہی لائی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ذاتی دشمنی ہو جاتی ہے کہ بیوی کو چھوڑو، مارو پیٹو، اس پہ ظلم کرو، تو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے اگر آپ کو پتہ ہے یقینی طور پر بیوی کی غلطی نہیں ہے، ماں باپ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بیوی کو نہیں چھوڑیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گنہگار نہیں ہوں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ماں باپ کو سمجھانے بجھانے سے حل ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر بھی حل نہ ہو تو ہم سے بات کرائیے گا۔ اسماعیل خان بھائی آپ سے ذاتی طور پر کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ جی ہماری دوسری ویڈیوز میں ہے، انشاءاللہ وہ نمبر آپ لے لیجئے گا۔ چلیے خیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نمبر ہے ہمارا، نوٹ کر لیجئے گا، 8923896749، 8923896749، تو یہ ہمارا نمبر ہے، اس پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ، ٹھیک ہے؟ جی حامد ندا، السلام علیکم، کوئی آدمی گھر میں جنابت کی حالت میں ہے تو ٹی وی میں قرآن لگانا کیسا ہے؟ جو قرآن لگانا بھی درست ہے، اس کو سننا بھی درست ہے۔ ناپاک آدمی کے لیے پڑھنا اور چھونا منع ہے، سننا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ریموٹ وغیرہ سے وہ بٹن دباتا ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، چونکہ وہ ٹی وی کو چالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو چھونا یا پڑھنا نہیں پایا اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تو اس لیے جنابت کی حالت میں قرآن لگانا ٹی وی پر اور سننا تو اس کی اجازتیں کر سکتے ہیں ایسا۔ اچھا اگر بیٹا ابھی کالج اسکول پڑھ رہا ہے
کما نہیں رہا ہے تو کیا وہ والدین سے پاکٹ منی طلب کر سکتا ہے؟ جی طلب کر سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، جی اس کے لیے جائز ہے۔ والدین کو چاہیے کہ جتنا بھی ان سے ممکن ہو سکے اس کی پاکٹ منی دینی چاہیے اس کے اخراجات کے لیے، کیونکہ بچوں کے اور بھی دوسرے اخراجات ہوتے ہیں، کچھ کھانے کے، پینے کے، یہاں وہاں کی ضروریات میں خرچ کرنے کے، تو پھر اس کو دینا چاہیے۔ ہاں اسلامک ریپرز آپ نے وہ سوال پوچھ لیا۔ ثنا اور انس کے بارے میں اپنا رویہ بتائیے۔ ثنا اور انس کے بارے میں جی بس بہتر ہے کہ ان کے بارے میں بات چیت اور گفتگو نہ ہی کی جائے تو ہی بہتر ہے۔ اچھا اور غلط کیا ہے ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا ابھی ان لوگوں کی فوٹوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون کس کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے مفتی صاحب کی بھی مفتی نہیں ہے، مولانا ہے، تو مولانا صاحب کی کوئی فوٹو وغیرہ وائرل نہیں ہوتی تھی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ میں فوٹو وائرل ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مولانا نے اس کو ایمان کے اندر داخل کیا یا اس نے ان کو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں لے گئی، تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کس کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ پہلے سے وہ علماء کے رابطے میں ہیں جیسا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو ابھی تک بھی اس چیز کی اصلاح نہیں ہو پائی کہ فوٹو کی جو حرمت ہے وہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہو پائی۔ تو بہرحال لوگ الگ الگ طرح کی باتیں بنا رہی ہیں۔ ابھی کشمیر کے نئے ان کے فوٹوز وائرل ہوئے ہیں، تعجب یا للعجب، میں تو سوچ کے تعجب کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ان کی حمایت میں ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی ابھی تو نئے ہیں، تھوڑا وقت دو، ایک دن میں تھوڑا کوئی رابعہ بصری بن جاتا ہے۔ بھائی ہم کب کہتے ہیں؟ لیکن مفتی انس صاحب مولانا انس سے میری یہ گزارش ہے کہ بھائی اگر ان کو کھینچنا ہے تو ان کو کھینچنے دیجیے، آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو حرام ہے، آپ تو نئے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو اگر آپ ان کو کہیں بھائی آپ کو کھینچنا ہے، کھینچ کر کے وائرل کیجیے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس گناہ کے اندر مجھے ملوث نہ کیجیے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ فوٹو کھینچوانا حرام ہے تو کیوں آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں، بلکہ اچھے پوز اس کے اندر دے رہے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر معاونت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ بھائی آپ کو کھینچنی ہے، آپ اپنے کھینچو، ویڈیوز بناؤ، اپلوڈ کرو، لیکن میں آپ کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ ویسے بھی مولانا ہیں، تو آپ کا غلط کہہ لیجئے کہ اثر پڑ رہا ہے لوگوں میں، اور لوگ بڑی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا ٹرول ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو احساس ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں کی باتیں اس سلسلے میں ہو رہی ہیں، تو اس لیے رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب تو وہ آپ کی بیوی ہیں، آپ ان کو اور زیادہ اچھے سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آئے گا، چونکہ شوہر کا زیادہ حق ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ شوہر کسی بات کو سمجھائے تو بیویاں انشاءاللہ سمجھے گی، تو اگر آپ بھی حکمت سے ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے، لیکن اگر ابھی بھی آپ کو ڈر ہے تو پھر شوہر آپ کو نہیں ان کو ہونا چاہیے تھا، بیوی کو ڈر ہونا چاہیے شوہر کا، نہ کہ شوہر کو ڈر ہونا چاہیے بیوی کا۔ تو اس لیے جس معاملے میں شوہر ہی ڈرپوک ہو کہ بھئی اگر میں نے ان کو سمجھا دیا تو یہ پھر وہی دنیا میں چلی جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ سب کہہ لیجئے بس ایسی ہی باتیں ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، پائیدار باتیں نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں تو آپ کو اپنا مضبوط موقف رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام دقیہ نوسیت ہے، یہ دقیہ نوسیت نہیں ہے، ہم کو حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے، اور اس میں کسی کے لعنت و ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، لوگ کیا کہیں گے، کون کیا کہے گا، نہیں اس کی پرواہ ہم کو نہیں کرنی ہے، جو صحیح حق ہے بس اس کو بتانا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت دینی ہے۔ چلیے کچھ اور کہوں گا تو پھر میں جو کہوں گا تو شکایت ہوگی، بہرحال آپ نے مسئلہ چھیڑ دیا۔ جی قرآن کی تلاوت میں لحن جلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی قرآن میں لحن جلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی قرات کرے، ایسی غلطی کرے کہ جس سے نماز ہی ٹوٹ جائے۔ لحن جلی جیسے الحمد کو الحمد پڑھ دیجئے، یا اس کی جگہ کوئی اور لفظ بدل دیا جائے تو لحن جلی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لحن جلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بالکل بدل جائیں یا اس کے اندر ایسی خرابی پیدا ہو جائے کہ جس سے معنی بدل کر کے نماز ٹوٹ جائے، یہ لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے۔ اسماعیل خان پوچھنا اگر میں کوئی چیز مارکیٹ سے 50 کی لے لوں اور بعد میں دکان پر 300 کا بیچوں، یہ صحیح ہے کیا؟ تیری کی 50 میں لے کر کے 250 روپے کا منافع۔ اس کا مسئلہ بھائی یہ ہے کہ اگر اس طرح بیچنے کا مارکیٹ کے اندر رواج ہے، لوگ اور بھی اس طریقے سے بیچتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں کو بیچا جاتا ہے 50 میں لے کر کے 300 کی، تو آپ کے لیے بیچنا جائز ہے، لیکن اگر لوگ نہیں بیچتے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو 150 200 میں بیچ دیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی منافع نہیں لیتا، تو پھر آپ کے لیے بھی 150 200 سے زیادہ اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں اس کو غبن فاحش کہا گیا کہ اتنی قیمت پر بیچنا جتنی قیمت پر لوگ عام طور سے نہیں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر عام رواج اس کا لوگ ایسے بیچتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی اجازت ہے۔ اچھا جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ جی جادو کے علاج پہ ہماری کئی ویڈیو ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کرتے رہیے گا انشاءاللہ، سورہ فاتحہ پڑھیے گا، آیت الکرسی پڑھیے گا، تو یہ جادو کا سب سے بہترین علاج ہے۔ ہماری کئی ویڈیو ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا، تفصیلی مسئلہ اور طریقہ ہم نے وہاں بتایا ہے۔
جی قرآن میں سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس میں کون سا قلم مراد ہے؟ جی اس سے مراد وہ قلم ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ بعض حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم جو لکھنے کا قلم ہوتا ہے، اب وہ اللہ کا قلم جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ کیسا قلم ہے اس کا پتہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا کہ الہ العالمین کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کو لکھ دے، تو اس نے لکھ دیا لوح محفوظ کے اندر، تو یہ قلم اس سے وہ مراد ہے۔ اب وہ قلم کیسا تھا اس کا پتہ نہیں ہے۔ اسلام جی حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے، میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں جلد از جلد ہو جائے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور اس شادی کے سلسلے میں جو رکاوٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دور فرمائے۔ مولانا اکبر ہاشمی کو پہچانتے ہیں؟ جی شاید شکل سے پہچانتا ہوں گا، نام سے تو نہیں پہچانتا۔ اچھا الطاف ہاشمی حضرت سنت موقدہ میں ایک رکعت میں سورہ پڑھنا بھول گیا تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ جی ایسی صورت میں بعد میں سجدہ سہو کر لیجئے گا، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، چونکہ سنتوں کی چاروں رکعت میں سورت ملانا واجب ہے، تو واجب اگر چھوٹ جائے بعد میں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اچھا محمد اذان سے پہلے درود پڑھنا کیسا ہے؟ جی اذان سے پہلے درود پڑھنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد درود جو ہے پڑھنا چاہیے، حدیث میں ایسا ہی ہے، اذان کے بعد دعا پڑھے، درود شریف وغیرہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے نہیں پڑھنا ہے، بعد میں۔ اچھا علماء دیوبند کی کیا رائے ہے محمد بن عبد الوہاب کے متعلق؟ جی اس سلسلے میں دارالعلوم کا ایک فتویٰ ہے، اس کو آپ مطالعہ کر لیجئے گا، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے، لیکن بہرحال کوئی بری رائے نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اسے کافر کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے، ایسی رائے تو نہیں ہے، تو دارالعلوم میں کیا فتویٰ ہے وہ بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ اچھا کیا ہے یہ میس اللہ راج، تشہد کا ایک دو لفظ چھوٹ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی تشہد واجب ہے، ایک دو لفظ اگر چھوٹ جاتا ہے تو ہوگی یا نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ کمنٹ میں آپ بعد میں چھوڑ دیجئے گا، لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ بعد میں کمنٹ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی کمنٹ میں لکھ دیجئے گا، کسی بھی ویڈیو کے بعد میں آپ کو دیکھ کر کے بتا دوں گا۔ نور گل غازی، خواب میں اسلام کا کام ہوتے ہوئے دیکھا کیا ہے؟ اسلام کا کام ہوتے ہوئے دیکھا کیا ہے؟ جی خواب کے مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ان کا بعد میں پوری تفصیل بتا کر کے معلوم کریں، کیا کام تھا، کیا چیزیں تھی، کیسے دیکھا، کب دیکھا اور کیا کیا چیزیں تھی، تو بعد میں آپ معلوم کیجئے گا۔ ولم یولد کو ولم یلد پڑھا تو یہ لہنے جلی ہوگی کیا؟ ولم یلد کیسے پڑھے گا آدمی؟ لم یلد ولم یولد ہی پڑھے گا، لیکن لم یلد پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ لم یلد یہ لہنے جلی نہیں ہوگا، ہاں یہ ہوگا کہ ایک لفظ کا آپ نے دو بار تکرار کر دیا ہے، تو لم یلد ولم یولد، اگر لم یلد پڑھیں گے تو یوں کہا جائے گا کہ ایک لفظ کا ڈبل اس نے تکرار کیا ہے اور یولد کو چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے نماز کے اعادے کا حکم نہیں ہوگا۔ لم یلد اگر کوئی پڑھ دیتا ہے تو یہ لہنے جلی کے اندر نہیں ہوگا، لم یولد کو یلد کیسے پڑھے گا، سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا حامد ندا، اگر نماز میں کسی نے درود پڑھنا بھول گیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی اگر نماز میں دیکھیں پہلی جو دو رکعتیں ہیں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں درود شریف کیا کریں، اگر نماز میں کسی نے درود شریف پڑھنا بھول گیا تو نماز اچھا جی تشہد نہیں ہے، درود ہے، جی اگر درود پڑھنا بھول گیا تو نماز ہو جائے گا، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، درود واجب نہیں ہے، تشہد واجب ہے، التحیات للہ یہ واجب ہے، درود واجب نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی نماز میں درود پڑھنا بھول جائے آخر میں تو نماز ہو جائے گی۔ الطاف اسلم شکریہ حضرت، جی شکریہ آپ کے لیے بھی، جزاک اللہ مفتی صاحب فن ورلڈ، جی شکریہ۔ کیا کہہ رہے ہیں اقامت کے دوران ہاتھ باندھ کر رکھ سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں باندھنے نہیں چاہیے، ہاتھوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، سائیڈ میں ہاتھوں کو چھوڑے رکھنا چاہیے، بہتر یہی ہے، باندھنا نہیں چاہیے۔ حضرت آپ کہاں سے ہو؟ جی فی الحال تو ہم ممبئی میں ہیں، تعلق ہمارا سہارنپور سے ہے، اس وقت ممبئی میں رہتے ہیں۔ اچھا ایم ڈی دلشاد حضرت کیا کہہ رہے ہیں حضرت سیر لوگوں کا پیسہ کا مالا پہنایا جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ کیا کہ سیر لوگوں کو پیسہ کا مالا پہنایا جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ سیر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا ہاں یہ ہے کہ دلہے وغیرہ کو جس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو پیسہ وغیرہ کا مالا پہنانا یہ درست نہیں ہے، یہ ابھی مسئلہ میں نے ابھی کل ہی اپلوڈ کیا ہے کہ دلہے وغیرہ کو پیسوں وغیرہ کے مالا پہنانا یہ درست نہیں ہے، یہ صرف رسم و رواج ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا یا مزید اس کی وضاحت کر دیجئے گا، انشاءاللہ تو اس کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
جی سمجھیے، تھوڑی سی دیر اور پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ، پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ہاں اور اچھا حامد نے جزاک اللہ خیر، جی جی شکریہ مفتی جی۔ یولد میں واو چھوٹے، یولد میں اچھا واو چھوٹا ہے، لم یلد ولم یولد میں اگر واو چھوٹ جائے تو لہنے جلی ہوئی کا؟ جی نہیں، لہنے جلی نہیں ہوگی۔ یولد اگر کوئی پڑھ دیتا ہے، اگر جان بوجھ کر کے پڑھائے تب تو غلط ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر یولد کو کوئی یولد پڑھے گا تب تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہے، پھر بہتر ہے کہ نماز کا ہی ادا کیا جائے۔ لیکن اگر یہ غلطی سے ایسا ہوا ہے، غلطی سے ایسا ہوا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، چونکہ کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ میں ہمارے دیار میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ الفاظ چھوٹ جاتے ہیں، رد و بدل ہو جاتا ہے، تو علماء نے اس معاملے میں تھوڑا حکم کو ہلکا رکھا ہے کہ اگر لوگوں کو نماز کے ادائی کا حکم دیا جائے گا تو بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو پھر ان کی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ اچھا حضرت، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہم گجر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کے اوپر لوگ دائرہ سے بنا لیتے ہیں اور پھر قرآن کو چاروں طرف گھماتے ہیں۔ بھئی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، ائمہ اور بزرگان دین سے نہیں ہے، جس چیز کا ثبوت، تو وہ چیز ناجائز ہوگی، وہ گناہ ہوگی۔ تو اس لیے جو آپ نے طریقہ بتایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن سر کے اوپر گھمانے سے، چاروں طرف گھمانے سے، گول دائرہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میت کو جو فائدہ ہوگا وہ قرآن کریم پڑھنے سے ہوگا، تو اس لیے قرآن کریم پڑھ کر کے ان کی روح کو اصالہ ثواب کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم گھمانے سے، دائرہ بنانے سے کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ طریقہ واجب الترک ہے، اس طریقے کو چھوڑنا چاہیے، جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ قاعدہ اولیٰ میں کہاں تک درود سے سہو واجب ہوگا؟ جی اگر آدمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر وعلی آل شروع کر دیتا ہے، یعنی آدھا درود پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے آگے، تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر کسی نے اللہم صلی علی تک ہی پڑھا تھا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی تک پڑھا تھا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل اگر اس کو شروع کر دیا اس نے پڑھنا وعلی آل کو، تو پھر اس کے اوپر صحیح قول کے مطابق سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اچھا وضاحت کر دیں محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں۔ جی انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ جی معین الدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے اذان ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواب دیں۔ جی وقت سے پہلے اذان نہیں ہوگی، مثلاً عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے 7:30 بجے، اور کسی آدمی نے 7:15 بجے اذان دے دی یا 7 بجے اذان دے دی، تو یہ اذان نہیں ہوگی۔ وقت ہونے کے بعد میں دوبارہ اذان دینا واجب ہے، تو وقت اگر نہیں ہوا تھا ابھی تک کے اور کسی نے اذان پڑھ دی تو اذان نہیں مانی جائے گی، دوبارہ اذان دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وقت ہو گیا تھا، وقت ہو گیا تھا لیکن ہمارے یہاں جو اذان کا وقت ہے، مثال کے طور پہ عشاء کا وقت ہو رہا ہے 7:30 بجے، 7:30 بجے عشاء کا وقت ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں جو عشاء ہوتی ہے وہ 8 بجے ہوتی ہے۔ اب کسی بندے نے 8 کے بجائے 7:45 بجے نماز پڑھ دی، اذان پڑھ دی، تو اب اذان ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کے وقت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اصل وقت کا اعتبار ہوگا۔ تو اگر عشاء کا وقت شروع ہو گیا تھا تو اب اذان پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا تو پھر اذان نہیں ہوگی، پھر دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ فیضان انصاری پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کیا شیعہ مذہب درست ہے؟ جی وہ شیعہ لوگ کہ جو خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، اماں عائشہ کو، جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جو وحی کے لانے میں گڑبڑی کے قائل ہیں، جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، جو حضرت علی کو نبی اور رسول مانتے ہیں، جو حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں، تو جن شیعوں کے یہ عقیدے ہیں تو ان کا مذہب درست نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل ہیں، لیکن ایسے بہت کم ہیں، نہ کے برابر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی، سب کو مانتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں نرم رویہ ہے، ان کو نہیں کہا جائے گا کہ ان کا مذہب درست نہیں ہے یا کافر نہیں ہے، لیکن عموماً ایسے لوگ دیکھنے میں ملتے نہیں ہیں۔ عموماً شیعہ جو ہیں تو وہ یا تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یا تو وہ حضرت علی کے شان میں بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو کہا جائے گا کہ یہ لوگ درست راستے پر نہیں ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ مولانا لوگوں کو اسٹیٹ پر پیسے کا مالا پہننا چاہیے؟ اسٹیٹ پر مولانا لوگوں کو اسٹیٹ پر پیسے کا مالا اسٹیٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ صحیح سے لکھ نہیں پا رہے ہیں اور میں صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں، تو اس لیے برائے کرم ایسی زبان میں لکھیے کہ جو ہمارے یہاں یا جس کو میں سمجھ بھی سکوں۔ تو اسٹیٹ سے آپ کا مراد کیا ہے؟ اسٹیٹ سے مراد اگر اسٹیج ہے تو وہ اسٹیج ہوگا، اسٹیٹ نہیں ہوگا۔ تو اسٹیج کے اوپر بھی کسی کو پیسے وغیرہ کے مالا پہنانا درست نہیں ہے،
ٹھیک ہے، گلے میں پھولوں کا ہار ڈال سکتے ہیں، لیکن پیسوں وغیرہ کے مالا پہنانا یہ سب درست نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا حامد ندا، جب آدمی مر جائے تو اس کے 4 چیزوں کے ذریعے ثواب پہنچا سکتے ہیں نا، مسجد بنانا اور کیا ہے ذرا بتا دیں۔ جی مسجد بنا دی، اس کے ایصال ثواب کے لیے، والدین ہیں یا تو والدین نہیں ہیں، صدقہ جاریہ جن کو کہا گیا ہے، تو صدقہ جاریہ میں ایک تو اس کی نیک اولاد ہے جو اس کے حق میں دعا خیر کرتا رہے، ایک یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی زندگی میں ہی کوئی ایسا کام کر کے چلا گیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی مسجد بنا دی کہ مرنے تک بھی اس کا ثواب ہوتا رہتا ہے، یا تو پھر اولاد اس کے بعد اس کے مال میں سے خرچ کرے اور اس کے لیے صدقہ و خیرات کرے، تو پھر ان کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا اور کیا ہے جی، محمد شعیب رحمانی، حالت حیض میں عورت اردو دینیات احادیث وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟ جی قرآنی آیات پڑھنے سے بچنا چاہیے، بلکہ احادیث بھی پڑھنے سے بچنا چاہیے، بہتر یہی ہے، اگرچہ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ حدیث پڑھ سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ حدیث بھی پڑھنے سے بچنا چاہیے، قرآن کریم کی تو اجازت نہیں ہے، اور جہاں پر قرآن کریم کی آیتیں آتی ہیں تو اس جگہ کو چھونے سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ بعض علماء نے اردو جو مضامین ہیں، لٹریچر ہیں یا احادیث تک کے پڑھنے کی اجازت دی ہے، بہتر ہے کہ بچنا چاہیے۔ اچھا نور غل غازی، خواب میں ہم نے دیکھا کہ اسلام کے کام ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ نے وہی پوچھ لیا مجھے اسلامی کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر خواب میں اسلام کے تعلق سے کوئی ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ نیک بختی کی علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اسلام کو بلندی ملے گی، اور آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ اسلام کو دیکھنا، اسلامی کام چیزوں کو اپنے خواب کے اندر دیکھنا تو یہ آدمی کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ شیعہ کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے؟ جی بچنا چاہیے، کیونکہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے اور لوگوں نے جو اپنے تجربات بتائے ہیں کہ وہ لوگ کھانے میں گندگی وغیرہ ملا دیتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے شیعوں کے یہاں کھانا کھانے سے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر کھایا جا سکتا ہے، ساتھ میں شرط یہ بھی ہے کہ اس کا کھانا حلال ہو، پینا حلال ہو۔ لیکن جو صحابہ کو گالیاں گلوچ کرتا ہو، دیتا ہو، تو پھر آپ کی ایمانی جرت، ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گی کہ میں ایسے شخص کے ساتھ میں کھانا کھاؤں جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری عارف صاحب، حضرت مفتی صاحب جمعے کے دن جو سنت کی نیت باندھی جاتی ہے اس کو ظہر کی نماز کی سنت کہیں گے یا جمعے کی کہیں گے؟ جی جمعے کی کہیں گے، جب جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جو سنتیں ہیں تو وہ جمعے کی ہوں گی، لیکن اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کا جمعہ چھوٹ گیا، اب وہ اکیلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کی کہا جائے گا۔ تو اگر جمعہ پڑھ رہا ہے تو پہلے کی اور بعد کی دونوں میں جمعے کی نیت کی جائے گی، اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے تو پہلے کی 4 اور بعد کی 2 میں ظہر کی نیت کی جائے گی۔ تو جمعے کی نماز ہے جمعے کی نیت، ظہر کی نماز ہے ظہر کی نیت، ٹھیک ہے۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دم کرنا ہو تو لعاب کا ملانا چاہیے، اگر کسی کو اس سے یا کراہیت ہو تو کیا کریں؟ جی اگر کسی کو کراہیت ہوتی ہے پھر نہیں ملانا چاہیے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، دم کریں، تھوک لگائیں، تھوک ملائیں، اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے بتایا ہے، لیکن اگر پتہ ہے کہ سامنے والے کو کراہیت محسوس ہوگی تو پھر بچنا چاہیے، پھر آپ کا پھونک مار دینا ہی کافی ہے۔ کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی تقدیر کے سلسلے میں ہماری ایک ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس معاملے میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں، صحیح سے سمجھ نہیں پاتے، تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا تفصیل سے، انشاءاللہ اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے یا نہیں۔ البتہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے جو اٹل ہے، جیسے موت آنی ہے، رزق اتنا ملنا ہے، آدمی وہاں جا کے مرے گا، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل اٹل ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا متعلق اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو مصیبتیں ٹلیں گی، یہ بندہ دعا نہیں کرے گا تو مصیبتیں آئیں گی، یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کو زیادہ رزق ملے گا، اور یا فلاں جگہ سے رزق ملے گا، اور اگر یہ دعا نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو پھر تقدیر بدل جاتی ہے۔ باقی وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، مزید تفصیل انشاءاللہ آپ کو وہاں مل جائے گی۔ جی مفتی صاحب، EMIR نام کے کیا میننگ ہیں؟ یہ ترکش نام ہے بھائی، پتہ نہیں اس کو عامر پڑھیں گے یا کیا پڑھیں گے۔ باقی عامر الف سے اگر ہے، الف کھڑا زبر آ میم را زیر میر، عامر یہ نام رکھا جا سکتا ہے، اس کے معنی ہے حکم دینے والا، عامر کے معنی ہے حکم دینے والا، اور اگر عین سے عامر کہا جائے تو اس کے معنی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، بعد میں بتا دوں گا۔
अच्छा, مہدی نام رکھنا کیسا ہے؟ جی مہدی نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، مہدی کے معنی اچھے ہیں، مہدی نام رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا مکان کہاں ہے؟ جی جس کو ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے تو وہ فون نمبر لے لے، اور جب ادھر آئے، ممبئی میں آئے یا جوگیشوری میں ہم رہتے ہیں تو جوگیشوری میں جب کسی کا آنا ہو تو وہ فون پر رابطہ کر لے، انشاءاللہ پورا ایڈریس اس کو بتا دیا جائے گا۔ آج کل مہر کی اقل مقدار کتنی ہے؟ یہ تو بتانا مشکل ہے، البتہ ایک اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں، کم سے کم 2000 روپے، کم سے کم 10 درہم علماء نے بتایا ہے، 10 درہم اقل مقدار ہے احناف کے نزدیک۔ تو کم سے کم جو مہر کی مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، جس کی ویلیو آج کے اعتبار سے 1500 سے زائد اور 2000 سے کم ہوتی ہے، چونکہ کرنسی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، تو اس لیے میں نے موٹی موٹی بات بتائی کہ کم سے کم 2000 روپے مہر ہے، اس سے کم مہر رکھنا جائز نہیں ہے، وہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ کم سے کم مقدار دینا لازم ہوگا۔ اچھا، معین الدین، فجر کی نماز قضا ہو جائے تو صرف فرض پڑھنا ہے یا سنت بھی؟ جواب دیں۔ جی اگر ظہر کے وقت سے پہلے اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو پھر سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ ظہر کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے تو پھر ایسی صورت میں سنتوں کی قضا نہیں ہوگی، صرف فرضوں کی قضا ہوگی۔ اچھا، دلشاد نوری، بہت بہت شکریہ بتلانے کے لیے۔ جی شکریہ آپ کا بھی۔ ویسے تو ہمیں سارا قرآن سے محبت ہوتی ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے فیورٹ آیت کون سی ہے؟ جی آیت الکرسی، جسے قرآن کریم کی جان کہا گیا ہے، آیت الکرسی جسے قرآن کریم کی جان کہا گیا ہے، یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور اگر یہ دیکھیں کہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، یا جس کو پڑھنے میں مجھے مزہ آتا ہے، جس کو پڑھنے میں مجھے مزہ آتا ہے اور دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، تو وہ ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ آیت ہے، امام ابو حنیفہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک رات اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے انہوں نے گزار دی کہ قیامت کے دن کہا جائے گا، اے مجرموں میرے نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تو اللہ کے خوف سے روئے اور اس آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی۔ تو میں بھی جب یہ آیت پڑھتا ہوں، سورہ یاسین کی آیت ہے، تو پڑھتا ہوں تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہمارا کیا حشر فرمائے گا۔ تو جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو دل کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ نہ معلوم اللہ بخشش فرمائے گا نہیں فرمائے گا، میرا نام مجرموں میں ہوگا یا کن لوگوں میں ہوگا۔ تو یہ آیت ایسی ہے، جب میں پڑھتا ہوں مجھے بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے، اس کو بار بار پڑھنا مجھے آخرت کی یاد دلاتا ہے، میرے اعمال میں اصلاح کا یہ ذریعہ بنتی ہے یہ آیت، جب میں اس کو پڑھتا ہوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ بڑا احساس اس آیت کو پڑھتے ہوئے طاری ہوتا ہے۔ آپ پڑھیے گا، معنی کو سمجھ کر کے پڑھیے گا انشاءاللہ، تو آپ کو بھی اس کے اندر مزہ آئے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جی اچھا، عبدالصمد، لڑکی کے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ جی میری ویڈیوز موجود ہیں انشاءاللہ، 2 ویڈیو ہیں کہ پسند کی لڑکی سے شادی کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی میرا ایک نیا چینل ہے، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، تو یہ نیا چینل ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس پہ ابھی حال ہی میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کہ پسند کی لڑکی سے شادی کریں۔ یہ نیا چینل بنایا ہے 3 چیزوں کے لیے۔ نمبر 1 تو اقوال زرعی، نیک باتیں، اچھے گولڈن تھاٹس، گولڈن ورڈز وغیرہ، اس چیز کے لیے۔ دوسرے کہہ لیجئے جو ہمارے لائے سوال جواب ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اور تیسرے یہ کہ بیاہ شادی کے، ہم بستری کے، صحبت کے، سیکس وغیرہ کے جو مسائل ہیں تو اس کے اوپر بات چیت گفتگو کرنے کے لیے، تو ان 3 چیزوں کے لیے یہ الگ چینل بنایا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ، وہاں آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں مل جائیں گی جو اس چینل پہ آپ کو نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ماں باپ سے کیسے راضی کریں، پسند کی شادی کیسے کریں، تو ویڈیوز میری موجود ہیں تو ان کو دیکھ لیجئے گا۔ پسند کی لڑکی سے شادی کیسے کریں، مفتی معمور بدر لکھے گا تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا آپ کے سامنے، وہاں دیکھ لیجئے گا، پوری تفصیل ہے اور پورا طریقہ ہے۔ نماز کے بعد امام مقتدی کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ جی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ خاص کر جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر ہے اور عصر ہے، تو ان کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور تسبیح فاطمی پڑھتے تھے، تو چونکہ حضور ایسا کیا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور کوئی خاص وجہ اس کی نہیں ہے۔ عبدالصمد پوچھ رہے ہیں کیا ایک غیر عالم قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن دوسروں کو پڑھا نہیں سکتا، پڑھانے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی لفظ کا مطلب غلط سمجھاؤ اور غلط دوسروں کو سمجھا دے، تو اس لیے عمل کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ ہاں باقی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے یا نہیں ہے، تو عمل کرنے سے پہلے ایک بار پوچھ لینا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ انڈیا میں ہیں، یہ کہا جی فیضان انصاری پوچھ رہے ہیں۔ جی ہم انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور فی الحال ممبئی میں رہتے ہیں، اور ممبئی میں بھی جوگیشوری میں، ٹھیک ہے۔ الطاف عالم پوچھ رہے ہیں حضرت وہابی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں؟ جی پہلے وہابی کا مطلب سمجھا دیجئے کہ آپ وہابی کسے سمجھتے ہیں، وہابی کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ایک زمانے میں بڑا بدنام ہو گیا تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہم ایک دوسرے کو یہ وہابی کہتے ہیں،
تو کوئی اس کو برائی میں لیتے ہیں، حالانکہ وہاب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہاب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر وہابی آپ بولیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے اللہ والا۔ کیا معنی ہو جائیں گے اس کے؟ اللہ والا۔ تو اس لیے وہابی آپ کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں تو یہ لفظ بدنام ہو گیا ہے اور ہم دوسروں کو چڑھانے کے لیے لفظ وہابی بولتے ہیں۔ تو اب وہابی سے کیا مراد ہے کہ ان لوگوں کے یہ عقائد، ان کے عقائد وغیرہ بتائیے، تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ عبدالصمد، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو پہلے پرانے ٹائم میں اولیاء اکرام تھے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جنگلوں میں کیوں چلے جاتے تھے؟ کہیں کے سال ریاض بھی کرتے تھے، کئی سال جنگل میں، جبکہ حدیث میں ہے کہ حدیث میں سے کوئی بات نہیں۔ اصل میں دیکھیے، جب تک آدمی شہر میں رہے گا، یہاں کی رنگینیوں میں رہے گا، یہاں کی رونقوں میں رہے گا، تو وہ اللہ کے اوپر دل جمی پیدا نہیں کر سکے گا، ذہن نہیں جمے گا۔ تو وہ جنگل میں اس لیے جاتے تھے کہ نہ کسی سے ملنا ہوتا تھا، نہ دنیا کی ساری چیزیں شہروں میں سمٹ کر کے رہ جاتی تھی۔ جنگل میں ایک تو ریا کا شبہ نہیں ہوگا، دکھلاوے کا شبہ نہیں ہوگا، دل جمی پیدا ہوگی، خشوع پیدا ہوگا، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا اور اللہ کے قدرت میں غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، دنیا کو چھوڑ کر کے، بھائی تمہاری دنیا شہر والوں تم ہی رکھو، ہم جا رہے ہیں جنگل میں، تو وہاں جا کر کے اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، ریاضتیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے تاکہ دھیان پیدا ہو، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا موقع زیادہ ملے، تو اس لیے جنگل میں چلے جاتے تھے۔ آپ بھی جا کر کے دیکھیں، تھوڑا ٹینٹ وغیرہ لے کر کے چلے جائیں۔ شرط یہ ہے ایسے جنگل میں نہ جائیں جہاں شیر بگیرے ہوں، ورنہ اللہ کا دھیان بعد میں پیدا ہوگا، آپ جو ہے پڑھ لوگ پہلے سدھار جائیں گے۔ محمد شعیب رحمانی، مفتی صاحب فجر کی سنت اگر چھوٹ جائیں تو فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی، فرض نماز کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ جب فرض کی نماز ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو سنتیں جو ہے وہ فرائض کے بعد نہیں، بلکہ سورج نکلنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، معاً فرض کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے، اگرچہ بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن نہیں پڑھنی چاہیے، صحیح بات یہی ہے۔ عیان کا مطلب کیا ہے؟ جی، عیان اگر عین سے ہے، عین سے ہے تو اس کے معنی ہو جائیں گے ظاہر، جو ظاہر ہو، کھلا ہوا ہو، دکھ رہا ہو، تو عیان کے معنی یہ ہو جاتے ہیں عیان۔ اور اگر الف سے ہے، الف سے اگر ہے تو اس کے معنی مجھے پتہ نہیں ہے۔ حافظ محمد دانش، مفتی صاحب نظر کی حفاظت کے لیے کچھ عمل بتائیے۔ جی، نظر کی حفاظت کے لیے اس سلسلے میں بہتر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت رکھیں کہ اس کے اندر ہر چیز سے شفا ہے۔ تو نظر کی حفاظت کے لیے سورہ فاتحہ، اور ساتھ میں ان چیزوں کو مستحضر رکھیں کہ حدیث میں بد نظری کے اوپر جو وعید بیان کی گئی کہ جو غیر محرم کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں سیسا ہوا پگھلا ڈالے گا، تو اس لیے تو جو وعید بیان کی گئی ہیں غیر محرم کو دیکھنے کے سلسلے میں، تو وہ وعیدات ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ آپ عمل کریں گے تو امید ہے کہ آپ کی نظر کی حفاظت رہے گی۔ امام کے سلام کے بعد کس جانب رخ کر کے بیٹھے؟ امام سلام کے بعد جی کسی بھی طرف رخ کر کے بیٹھ سکتا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، دونوں کی گنجائش ہے۔ کیا تصویر پوسٹر کی شکل میں ڈال سکتے ہیں؟ لوگ علماء کے تصویر بھی پوسٹر میں ڈالتے ہیں۔ جی نہیں، پوسٹر وغیرہ جو بناتے ہیں تو ان میں بھی نہیں ڈالنی چاہیے، علماء کی تصویریں ان میں بھی نہیں ڈالنی چاہیے، چونکہ وہ شرعی ضرورت میں نہیں آتی، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان لوگوں کا ویڈیو ریکارڈ وغیرہ کرنا، شرعی دینی بیانات وغیرہ کا، جیسے میں آپ کو مسئلے مسائل بتا رہا ہوں، تو یہ اس طریقے سے ویڈیو میں مسئلے مسائل بتانا یا ویڈیو ریکارڈ کرانا، اس کی تو اجازت ہے، لیکن فوٹو بنا کر کے بینر پہ چپکانا، یہاں چپکانا، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے، اگر میں بھی کرتا ہوں تو میں بھی غلط کرتا ہوں، اللہ صحیح توفیق دے اور اس چیز سے بچائے۔ عالم کی پڑھائی کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جی، عالم کی پڑھائی کم سے کم 8 سال اگر آپ صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں، بعض مدارس میں 6 سال کا، 7 سال کا یہ کورس بھی ہے، کم سے کم 8 سال آپ لگائیے، انشاءاللہ ہر چیز کو تفصیل سے پڑھیے تو آپ کو زیادہ مہارت پیدا ہوگی۔ معین الدین، مفتی صاحب میرا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، فجر کی قضا کے بارے میں دوبارہ وضاحت فرما دیں۔ جی، فجر کی قضا، اگر آپ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو اگر سورج نکلنے کے بعد یا ظہر سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو اب سنتیں اور فرض دونوں پڑھیں گے، لیکن اگر ظہر کی نماز کے بعد اگر آپ فجر کی نماز قضا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں صرف فرض پڑھیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نیلم قاسمی، اولاد کے لیے وظیفہ بتا دیں، اولاد کے 2 ساتھ وظیفے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، 2 یا اس سے زیادہ وظیفے اولاد کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں۔ کئی ساری دعائیں ہیں جو انبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، رب هب لی من الصالحین، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دونوں ہی وظیفے اولاد کے لیے ہیں، انشاءاللہ ایمان و یقین کے ساتھ میں پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔
جی ممبئی میں کس جگہ؟ حافظ محمد دانش ممبئی میں جوگیشوری میں ہے۔ جب آپ کا آنا ہو تو ہمارا نمبر نکال لیجیے گا، لے کے رکھ لیجیے گا، انشاءاللہ فون کیجیے گا، آپ سے ملاقات کی کوشش کریں گے۔ کیا واقعی میں عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ دلیل سے سمجھائیے۔ سید عائشہ شیلا، جی عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں، اس کے اوپر تفصیل سے ویڈیو ہے میری، تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، وہاں انشاءاللہ آپ کو تفصیل مل جائے گی، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ علماء نے اگرچہ منع کیا ہے لیکن پردہ تو نہیں ہے، لیکن جہاں فتنے و فساد کا اندیشہ ہو تو پھر وہاں بچنا چاہیے۔ جہاں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو، کوئی آواز سن کر کے میری فتنے میں پڑ سکتا ہے، تو پھر ایسی جگہ آواز سے بچنا چاہیے۔ باقی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، مزید آپ کو تفصیل اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی۔ عبدالصمد، کیا مسلک بریلوی حق پر ہیں اور کیا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور کیا ہم ان کے بیان سن سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو حضور کو مانتا ہے، صحابہ کرام کو مانتا ہے، اس کے کوئی شرکیہ غلط عقائد نہیں ہے، شرکی عقائد نہیں ہے، جو حضور کو مانتا ہو، صحابہ کو مانتا ہو اور دین کی ضروریات پر عمل کرتا ہو اور کسی ایمان والے کو کافر و مشرک نہ کہتا ہو، تو ایسا شخص اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہے۔ اور جو شخص ایسا ہے کہ دوسرے مسلمان کو کلمہ گو کو کافر ٹھہراتا ہے، مشرک ٹھہراتا ہے، یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا تو اس کے اور اپنے کچھ شرکی عمل ہیں، کہیں مزار پر جا کر کے سجدہ کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، منتیں مانگتا ہے، تو پھر ایسا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اچھا زکریا عالم، کیا جماعت کی نماز میں جب امام سورہ فاتحہ کہتا ہے تو کیا ہمیں آمین کہنا چاہیے؟ جی، جب وَلَضَّالِّينَ کہیں تو ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے، مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آہستہ سے کہنا چاہیے، بعض لوگ زور سے کہتے ہیں، تو زور سے بہتر ہے کہ آہستہ سے ہلکی آواز سے آمین کہنا چاہیے مقتدیوں کو بھی۔ مفتی طارق مسعود کے بیان، اچھا جی آپ نے بڑا اچھا نام رکھا ہے۔ خفین کے اندر خون اور نماز، کیا ہے خفین کے اندر خون اور نماز پڑھ لے بعد میں پتہ لگے تو نماز دہرانی ہو گیا نہیں؟ اگر خفین کے اندر خون لگا ہوا تھا اور وہ 1 روپے کی سکے کی مقدار یا اس سے زیادہ تھا تو اب نماز نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ کیا جائے، اور اگر تھوڑا سا خون تھا، 1 روپے 1 درہم کی مقدار سے کم تھا تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ تھا تو نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ الطاف خان، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک شخص ایسے دماغ کا ہے جو اپنے زیر ناف خود نہیں بنا سکتا، کیا حکم ہے؟ جی کوئی دوسرا بندہ اگر کاٹ سکتا ہے تو کاٹ دیا جائے، لیکن اگر کوئی، جیسے بہت سارے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، تو کوئی کاٹنے والا نہیں ملتا، تو پھر ایسے صورت میں بہتر ہے کہ جو اس کا محرم ہے، جیسے بیوی وغیرہ ہے یا باپ وغیرہ ہے، تو پھر ایسے شخص مطلب ایسے لوگوں کو اس کے زیر ناف بال صاف کر دینے چاہیے۔ یا کوئی بندہ ایسا ہے کہ پاگل وغیرہ ہے، زیادہ عقل وغیرہ سمجھ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر جو محرم وغیرہ ہیں تو پھر وہ لوگ اس کے زیر ناف صاف کر سکتے ہیں۔ غیر محرم کو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ستر وغیرہ دکھتا ہے نا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت مجھ کو اس سال تراویح پڑھانا ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا ضرور۔ جی بے شک، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کے اندر مدد فرمائے۔ گھر کو نظر بد سے کیسے بچائیں؟ جی اس سلسلے میں ہمارا ایک ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اسم اعظم کے نام سے، وہ اسم اعظم کیا ہے، گھر کو کیلیں ٹھوک کر کے کیسے جنات شیاطین کے اثرات سے ہم حفاظت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس میں طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ گھر کی حفاظت ہو جائے گی۔ مفتی صاحب بتانے کے لیے جی شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت آپ سے کال کے تھرو بات کر سکتے ہیں؟ جی بات کر سکتے ہیں۔ الطاف عالم صاحب، میرا نمبر ہماری ویڈیوز میں دوسری میں موجود ہے، نیچے آتا ہے جہاں ہمارا نام لکھا ہوا تھا، وہاں سے لے لیجئے گا، آپ بات کر سکتے ہیں ظہر کے بعد۔ یوٹیوب میں آپ کو نمبر نہیں ملتا ہے؟ جی ملے گا، ہماری کئی ساری ویڈیوز ایسی ہیں کہ جہاں ہمارے نام کا نیچے لوگو ہوتا ہے تو وہاں پر ہمارا نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، کئی ساری ویڈیو ہیں، سینکڑوں ویڈیو ہیں، پرانی ویڈیو ہیں، تو خاص کر کے پرانی ویڈیو ہیں، ان میں دیکھ لیجئے گا، آپ کو نمبر مل جائے گا۔ اچھا عبدالصمد، کیا ہم کسی بالی ووڈ ایکٹرس جو مسلم ہو اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کیا؟ جیسے ثنا خان تھی، جی بالکل، وہ چاہے مسلم ہو بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمیں پوری امت کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، اسلام کو صحیح طریقے سے ماننے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں ہر شخص کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ دعا قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں ثواب میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ خالد انصاری، مفتی صاحب میری جاب کی وجہ سے روزانہ ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور میں روزانہ ان نمازوں کی قضا پڑھتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ جی نہیں، بالکل درست نہیں ہے، یہ عادت بنا لینا
جاب کی وجہ سے 3 نمازیں قضا کر دینا، آپ خود سوچ لیں کیا آپ کل کو اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میں ذرا سی روزی روٹی کمانے کے لیے میں نے افضل عمل کو چھوڑ دیا، میں نمازیں قضا کر دیا کرتا تھا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اللہ کو یہ جواب دے سکتا ہوں اور میرا یہ جواب قابل قبول بھی ہو جائے گا تو پڑھ لیجئے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا، تو اس لیے اپنے اس میں سے وقت نکالیے۔ آپ کے یہاں جو باس وغیرہ جو بھی آپ کا ہے، کمپنی کا مالک وغیرہ ہے، اسے بتائیے بھائی مجھے زیادہ نہیں 5 منٹ کا وقت چاہیے تاکہ میں اپنے فرائض کو ادا کر لوں۔ آپ باوضو رہیں اور جیسے ہی نماز ہو 5 منٹ کا وقت نکال کر کے کم سے کم فرائض کو تو وقت پر ادا کر ہی لیجئے گا۔ اس کی عادت بنا لینا کہ 3 نمازیں آپ کی قضا ہو رہی ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے، تو اس لیے یہ عمل چھوڑ دیجئے گا بالکل بھی۔ مردہ دفنانے کے بعد قبر پر تلقین کرنا کیسا ہے؟ جی قبر پر تلقین اچھا ہاں جی بھائی، اور سوال مت کیجیے گا، ارے باپ رے کافی سارے سوال آ گئے ہیں، تو اس لیے زیادہ سوال مت کیجیے گا، آپ سے گزارش ہے کہ اب آگے سوال مت کیجیے گا کیونکہ ہماری نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم آگے اور سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گے، 5 4 جو سوال ہیں لوگوں کے بس انہیں کو دوں گا، اللہ کے واسطے اور سوال مت کیجیے گا۔ جی مردے کے دفنانے کے بعد قبر پر تلقین کرنا کیسا ہے؟ جی قبر پر تلقین کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد میں اب وہاں پر اس کی اصالہ ثواب کے لیے کچھ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر جو تلقین کرنے کا طریقہ ہے اس کا شرعی سے ثبوت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھ کو لمبا ہونا ہے مفتی صاحب، جی اس کے لیے ایکسرسائز کیجئے لمبا ہونے کے لیے، اس کی شاید ایک دعا بھی ہے، انشاءاللہ ابھی تو ذہن میں نہیں ہے، میں بعد میں اس کے اوپر وہ ویڈیو میں دعا آپ کو بتا دوں گا، باقی یہ ہے کہ ایکسرسائز کی جیسے لٹکنا کودنا جھٹکنا، تو اس طرح کے جو ایکسرسائز ہیں اس کو کیجیے گا انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب کیا انیس ملک، مفتی صاحب السلام علیکم، مغرب کا وقت کس ٹائم تک رہتا ہے؟ جی گھڑیوں میں دیکھ لیجیے گا، ابھی تو گھڑیاں آ گئی ہیں ایسے ڈیجیٹل گھڑیاں، تو ان میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کب سے کب تک وقت رہتا ہے۔ الطاف عالم حضرت اگر امام کے عقیدہ اور مقتدی کا عقیدہ سیم نہ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر دونوں اللہ کے ماننے والے ہیں، دونوں کے اس میں کوئی کفر یا شرک عقیدہ نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، اگر دونوں کے عقائد میں کوئی شرکیہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اچھا مسجد میں جو ٹوپی رکھتے ہیں وہ مجبوری کے لیے رکھتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج کل کیا ہے نوجوان مہنگے کپڑے خریدتے ہیں لیکن افسوس کہ ایک ٹوپی نہیں خرید سکتے، مسجد کی ٹوپی استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ان ٹوپیوں میں نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ٹوپیاں اتنی گندی اتنی میلی ہو جاتی ہیں کہ جن کے اندر سے بدبو اور باس آتی رہتی ہے۔ نیز یہ ہے کہ کپڑا آدمی کا اتنا خوبصورت اتنا عمدہ ہے اور ٹوپی وہ اس نے اس طرح چھوٹے قد کی مطلب کم درجے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ نیز علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ لباس پہن کر کے آدمی کی نماز ہو جائے گی کہ جس لباس کو پہن کر کے وہ شادی بیاہ میں جا سکتا ہو، اور اگر اس سے کہا جائے کہ یہ ٹوپی پہن کر کے شادی بیاہ میں چلے جاؤ تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ ٹوپی اس لائق نہیں ہے کہ میں شادی کے لیے جاؤں، تو جب بندہ اس ٹوپی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کو پہن کر کے شادی بیاہ میں جائے تو اللہ کے گھر میں اس کو پہن کر کے کیسے جا سکتا ہے آدمی؟ تو بعض علماء تو اس سے منع فرماتے ہیں کہ مسجد میں ایسی ٹوپیاں نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا لمحہ فکری افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جیب میں ٹوپی نہیں رکھ سکتے، لباس واقعی مہنگا مہنگا خریدتے ہیں لیکن ٹوپی نہیں رکھ سکتے، افسوس کی بات ہے، اس عمل کو چھوڑنا چاہیے، ٹوپی جیب میں رکھنی چاہیے، بلکہ ہر وقت پہن کر کے رکھنی چاہیے کہ یہ مسلمان کی شان ہے، اسلام کی شان ہے اور شعار ہے۔ آپ کب کب لائیو آتے ہیں؟ جی صرف سنڈے کے دن، اتوار کے دن ہم لائیو آتے ہیں 7 بجے سے لے کر کے 8:30 بجے تک۔ جی نیلم اسلام کے بارے میں غلط خیال آتی ہیں، نماز کے پڑھتے کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں، کچھ بتائیں۔ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دعا کو پڑھتے رہیں، یہ افضل الذکر دعا ہے، اور لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ، امید ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اس طرح کے جو غلط خیالات آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ ہم نے اپنا گھر بیچنا ہے، اس کے لیے کوئی ذکر بتا دیں اور دعا بھی کر دیں۔ جی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کی مدد فرمائے، جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم فرمائے۔ ایسا کیجئے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے پانی کے اوپر گھر کے چاروں کونوں پر اس کو چھڑک دیجئے، پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر کے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیجئے، دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ یہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ عبدالصمد پوچھ رہے ہیں وہ اس میں اعظم بتائیں جو حضور نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ جی بعد میں بتاؤں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس میں اعظم کے اوپر بھی ویڈیو بنائیے۔ جی جی انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر جو ہے اس میں اعظم کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا، تفصیل سے ذہن میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت نہیں مل پا رہا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مولانا کلیم صدیقی مومن نگر میں جو آئے تھے انہوں نے کیا بیان کیا، شارٹ میں ایکسپلین کر دو۔ جی شارٹ میں ایکسپلین دیکھیں، وہ میرے خیال سے 15-20 منٹ کی ویڈیو ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، ہم نے ہی وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اس کو چینل پہ اپلوڈ بھی کیا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہاں دیکھ لیجئے گا۔ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے
غیروں کو ایمان کی دعوت دینے کے تعلق سے بات کی تھی کہ بھئی ہمیں چاہیے ہم غیروں کو ایمان کی دعوت دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہ ایمان بھی قبول کر لیں گے، اور اگر ایمان قبول نہیں کریں گے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اپنے سے مانوس ہو جائیں گے، وہ اپنے سے مانوس ہو جائیں گے۔ تو اس کے اوپر بات تھی ان کی۔ صبح شام کی دعا، جی اصبحنا واسم الملک للہ رب العالمین، امسینا وامس الملک للہ رب العالمین، تو صبح شام کی دعا پڑھنی چاہیے، باقی جو دعا آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ احمد یعقوب، سجدہ تلاوت کے عصر کے بعد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، عصر کے بعد کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوٹیوب میں آپ کا دوسرا چینل نہیں آ رہا ہے، چینل کا نام اچھے سے بتائیے۔ مفتی بدر، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ہمارے ہی کچھ فقہی مسائل کا اس کا لوگو ہے چینل کا، اور ہمارا فوٹو اس پہ آپ کو دکھ جائے گا۔ تو مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر اس نام سے ہے، آپ سرچ کیجیے گا انشاءاللہ تو آپ کو مل جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں ان کو تیر نکالا جاتا تھا لیکن ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ تیر نکالنے سے تو خون بہتا ہے، خون بہنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جی اس کا جواب یہ علماء نے دیا ہے کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب خون سے نماز ٹوٹنے کا جو حکم تھا یہ نہیں آیا تھا، یہ حکم نہیں آیا تھا، یہ حکم بعد میں آیا، وہ اس سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ اب انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں رہے گا، علماء نے یہی جواب دیا ہے اس کا کہ یہ پہلے کا مسئلہ ہے۔ جیسے پہلے نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، سلام دعا کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں حکم آیا کہ اب جو ہے جائز نہیں ہے، تو ایسے ہی اس کا مسئلہ ہے کہ پہلے جائز تھا اب جائز نہیں ہے۔ اچھا، نئے لا کے نام کے معنی بتائیے؟ جی اس کے معنی مجھے پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ سجدے میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سجدے کی دعا ہی پڑھنی چاہیے، قرآن کی کوئی آیت پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس کے بجائے جو تسبیح ہے اسی کو پڑھنا چاہیے۔ فیصل قریشی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کی برائی کی تو اللہ سے توبہ تو کر لی، مگر جس کی برائی اس کو بھول گئے تو ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی؟ جی ہاں، ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے جس کی برائی کی ہے اسے غیبت کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت، چغلی کہتے ہیں، اور جب تک یہ حقوق العباد میں سے ہے تو جب تک ان سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا صحیح طریقے سے۔ تو اس لیے اللہ سے بھی معافی مانگے اور اس سے بھی جا کر کے معافی مانگے کہ بھئی میرے سے آپ کے حق میں ایک غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے واسطے اس کو معاف فرما دیجیے، اس طریقے سے۔ حافظ محمد دانش، مفتی صاحب جو لوگ کہتے ہیں کہ نام کے شروع میں ایم ڈی نہیں لگانا چاہیے، کیا وہ درست ہے؟ ایم ڈی نہیں بھائی، محمد لگانا چاہیے پورا، یہ شارٹ فارم ہے تو ایم ڈی لگانا مناسب نہیں ہے، یہ حضور کے نام کی توہین ہے، تو ایم ڈی نہیں لگانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایم او ایچ ڈی لگاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، تو پورا محمد لکھنا چاہیے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر محتشم پاسا، جی آپ نے صحیح لکھا، یہی نام ہے جی۔ تو ایم ڈی نہیں لکھنا چاہیے بلکہ پورا محمد لکھنا چاہیے، اردو میں ہو یا ہندی میں ہو، بہتر یہی ہے پورا محمد لکھنا چاہیے، شارٹ کٹ نہیں لکھنا چاہیے۔ عبدالصمد جوب کا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اول آخر درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہوتی ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو دعا کرنے کے بعد میں وہ آخر میں درود پڑھ کر کرے یا پہلے دعا پھر درود؟ جی پہلے درود پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دعا مانگ لیں، اور پھر دعا مانگنے کے بعد میں آخر میں درود شریف پڑھ کر کے پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس طریقے سے دعا کو ختم کر دیں، یہ طریقہ ہے۔ اچھا، عبید بیغ، بھارت میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے خاندان سے ہیں جبکہ یہ عرب سے نہیں آئے، صحیح کیا ہے؟ جی سید کون لوگ ہیں اور کیا ہندوستان میں سید پائے جاتے ہیں یا نہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو ہے، مفصل ویڈیو ہے، تفصیل سے میں نے گفتگو کی ہے سید کے نسل کے تعلق سے، انشاءاللہ آپ وہاں دیکھ لیجئے گا، وہاں آپ کو اس کا تفصیلی جواب مل جائے گا کہ ہندوستان کے سید کیسے ہیں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں 11ویں کے کھانے کے بارے میں بتائیے؟ جی یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ 11ویں کا کھانا یہ نیاز ہوتا ہے، تو اس لیے۔ نائلہ، جی نائلہ کے معنی کسی نے پوچھے تھے، اس کے معنی ہیں کامیابی، بشارت اور رضامندی، یہ نائلہ کے معنی آتے ہیں جنہوں نے پوچھا تھا۔ اچھا، تو یہ 11ویں کا کھانا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ غوث اعظم جن کو کہا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ان کو شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کے نام پر کیا جاتا ہے، تو غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا اور کھانا وغیرہ پکانا ہوا، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، کھانے سے پکانے سے، ہر چیز سے۔ انیس ملک، مفتی صاحب مغرب کا وقت کس وقت سے کس وقت تک رہتا ہے؟ یہ کیا عشاء کی اذان تک رہتا ہے؟ جی ہاں، عشاء کی اذان تک ہی رہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عشاء کی اذان کب ہو رہی ہے؟ عشاء کا وقت شروع ہونے کے فوراً بعد یا کچھ وقت کے بعد میں؟ تو آپ یہ اپنے یہاں کی جنتری کے اندر، ٹائم کے گھڑی کے اندر وغیرہ دیکھ لیجئے، وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اے آر چتراوی، اچھا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، خیریت سے ہوں جی۔ محمد سلمان امروہہ، مسجد کے اندر تولیہ ٹنگی رہتی ہے، اس سے تمام لوگ منہ صاف کرتے ہیں، منہ صاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے جو ہے یہ جو ٹاول وغیرہ لگا رہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے آپ منہ وغیرہ صاف نہ کریں، طبیعت سلیمہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، کیونکہ ہر آدمی کا ذوق الگ ہوتا ہے،
تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ میں تولیہ یا جو چھوٹی ہاتھ کی دستی آتی ہے، رومال آتا ہے، وہ رکھنا چاہیے۔ دوسرے لوگ ہم نے پوچھا لیکن دوسرا اسے صاف نہیں کرے گا، اس کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی، گھن آئے گی، نیز وہ پوچھتے پوچھتے اتنا گلا ہو جاتا ہے، اتنا گیلا ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ دعا بتلا دیجئے، لمبا ہونے والا۔ جی وہ میں بعد میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ابو بکر کے ساتھ میں محمد لگا سکتے ہیں؟ محمد ابو بکر، جی لگا سکتے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے، محمد ابو بکر نام رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا حافظ محمد دانش، جی بتانے کے لیے شکریہ۔ اچھا جی ارچتراوی حضرت، میرا یوٹیوب چینل کا نام ایک مرتبہ لے لیں پلیز۔ بھائی ان کا جو بھی چینل ہے، مجھے نام تو نہیں معلوم ہو رہا ہے، AR چتراوی، اگر یہی آپ کا چینل ہے تو بھائی ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، انہوں نے درخواست کی ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، آپ کے یہاں عشاء کی نماز کس وقت ہے؟ محمد شعیب رحمانی، جی ہمارے یہاں جو عشاء کی نماز ہے وہ 9 بجے ہے، وقت ہو گیا ہے، 40 ہو گئی ہیں، 20 منٹ باقی ہیں، تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے کے اندر۔ اکثر حضرات کے سوال ہو گئے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی سوال کا یہ ہمارا اینڈ ہو گیا ہے، آج کا سوال کا جواب یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے اتوار کے دن، اگر حیات باقی تو ملاقات باقی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو اپنے امان کے اندر رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اس وقت جو بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی ان سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔